रख रहा हूं कि जब वो दौर आएगा पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के कुछ नहीं होगा। तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ फनादतहुल मलाइकतु वहुव काइम युसल्ली फिल मिहराब। अभी वो मेहराब में खड़े ही थे, फरिश्ते आकर के बशारत देने लगे, ए ज़करिया आपको मुबारक हो, अल्लाह आपको यहया अलैहिस्सलाम की शक्ल में एक बेटा देने वाला है। बेटा भी दे रहा है लेकिन साथ में नबी बना कर दे रहा है। 90 साल की उम्र में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को दुआ तो की है लेकिन फिर ताज्जुब खुद करते हैं। काला रब्बी अन्ना यकूनु ली वलद, मुझे बेटा कैसे हो सकता है। अन्ना यकूनु ली गुलाम व कानत इमराती आखिर, मेरी बीवी तो बूढ़ी हो गई है, सन्ने अयास को पहुंची, यानी जिसके अयाम हैज खत्म हो जाते हैं। सन्ने अयास जिसको कहते हैं औरतों की उम्र ऊपर हो गई। तो हजरत ज़करिया ताज्जुब भी कर रहे, मेरी बीवी को बेटा कैसे हो सकता है। फरिश्तों ने कहा काल कज़ालिका अल्लाहु यफ़अलु मा यशा, और अब फरमाता है वो अल्लाह ऐसे ही चाहता है कि तुम्हें इसी हालत में बेटा हो। मेरे अजीजों, अब यहां पर एक नुक्ता अर्ज करना है। ये जो लफ्ज है ना, ये बहुत अहम है। होना अली का दआ ज़करिया रब्बा, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने महराब मरियम में खड़े होकर क्यों दुआ किया, जबकि वो खुद नबी हैं। और हजरत मरियम कौन है, नबी नहीं है, अल्लाह की एक वलिया है। बात ये सोचने की है, एक नबी की दुआ वली की बैठक पर कबूल हो सकती है, तो फिर एक उम्मती की दुआ एक वली के मकाम पर क्यों नहीं कबूल होती। निस्बतों का एहतराम कुरान ने हमें बताया है। पूरी बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा कहीं भी दुआ करते, लेकिन कुरान में है जहां बीबी मरियम बैठती थी वहीं हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ किया। पता ये चला कि दुआओं की कबूलियत की कुछ जगह भी होती हैं जहां जाकर के दुआ करें तो फौरन अल्लाह कबूल फरमाता है। इसी तरह फतावा रज़विया शरीफ में आला हज़रत ने वो मकामात गिनाए हैं जहां सबसे जल्दी दुआएं कबूल होती हैं। मैं आपको एक जगह बता दूं, आला हजरत ने जो लिखा है, बहुत सारे मकामात लिखे हैं, उनमें एक जगह इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं सबसे तेज दुआ कबूल होने का मकाम अजमेर मोहल्ला गरीब नवाज का दरबार है। मुझे हैरत होती है, बरेली के नाम से कुछ लोग चिढ़ते हैं, आला हजरत के नाम से कुछ लोगों को तकलीफ, जबकि आला हजरत ने खुद ये लिखा है फतावा रज़विया शरीफ में कि दुआओं के कबूल होने की जो जगह हैं उनमें से एक जगह अजमेर मोहल्ला गरीब नवाज का दरबार है। मेरे अजीजों, ये कुरान पाक से साबित है कि जहां अल्लाह के औलिया बैठते हैं वहां दुआएं कबूल होती हैं। बहरहाल ये आले इमरान, फिर हजरत बीबी मरियम वहीं पली बड़ी, जवान हुई, यहां तक कि उनकी जवानी तक किसी भी मर्द ने उनको छुआ तक नहीं, उनको छुआ भी नहीं। हजरत बीबी मरियम, और उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी थी कि जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को भेजा और उन्होंने आकर उन पर एक फूंक मारी। जब हजरत बीबी मरियम जवान हुई तब की बात, हजरत मरियम हामला हो गई और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। इंशाअल्लाह सूरह मरियम 16वें पारे में जब आएगा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक तफसीलन में इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा। आज इमरान कौन है, आले इमरान कौन है, वो मैंने बताया। इमरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना है और आले इमरान हजरत बीबी मरियम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आले इमरान में शुमार किया जाता है। यह आले इमरान है। इन आयात में मैंने इससे कबल भी बयान किया और रिकॉर्ड मौजूद होगा कि जब औरतें तुम्हारी हामिला हों या विलादत का वक्त करीब आए तो ये 2 आयतें हैं, कुरान शरीफ ये 2 आयतें वो तिलावत करें, निहायत आसानी के साथ उनकी विलादत भी होगी और सिर्फ विलादत नहीं बल्कि नेक और सालेह औलाद होगी। ये आयतें मैं सिर्फ और सिर्फ सूरह आले इमरान की आयत नंबर ये अनाउंस कर दूंगा क्योंकि बाद में बहुत सारे लोग पूछते रह जाते हैं। आयत नंबर 36 और आयत नंबर 37 सूरह आले इमरान की, ये 2 आयतें जब भी औरतें हमल से हों तो वो ये तिलावत करें
اور ولادت کی آسانی کے لیے سب سے بہترین آیتیں ہیں. اس کے بعد اور 2 آیتیں اس سے قبل کی تفسیر میں بھی میں نے ریکارڈ کیا ہے, آج پھر آپ کو بتاتا ہوں. 2 آیتیں ایسی ہیں آج ہم نے تلاوت کی ہے. جیسا بھی تم پر بوجھ ہو قرض کا, جیسی بھی بے روزگاری ہو, یہ 2 آیتیں عشاء کی نماز کی سب سے آخری 2 رکعت نفل نماز میں 5 مرتبہ پڑھتے رہیں. یہ تجربے کی بات میں بتا رہا ہوں, بہت تیز اثر کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو بے نیاز فرماتا ہے. ہر طرح کے بوجھ سے اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز فرماتا ہے. وہ آیتیں ہیں تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل, نہیں بلکہ اس سے پہلے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اس کے بعد والی آیت, یہ دونوں آیتیں یاد کر لیں. اور پھر فرمایا گیا کہ اگر کوئی محکوم ہے, مزدور ہے, ان آیتوں کی تلاوت کرے, اللہ کبھی بھی اس پر کسی کو غلبہ نہیں دے گا, کوئی اس کے اوپر حکومت نہ کر سکے گا. اللہ رب العزت کی قدرت غالب ہے, اور جو بندہ اس کی تلاوت کرتا ہے وہ ہمیشہ سرخرو رہے گا, سر بلند رہے گا اور محکومیت سے محفوظ رہے گا. اور ہمیشہ یہ تمنا بھی کرنا چاہیے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتے تھے, نعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کی حکومت سے, لوگوں کی محکومی سے. مجھے میرے والد گرامی نے یہ دعائیں تلقین بھی کی تھی, اور وہ فرماتے کہ میں نے کعبے کا غلاف پکڑ کر کے دعا کیا تھا کہ اے اللہ زندگی بھر مجھے کبھی کسی کی غلامی میں مت رکھ اور کبھی بھی لوگوں کی محکومی میں نہ رکھ. اسی لیے یہ وراثت میں مجھے بھی ملا ہے. میرے والد بھی بڑے عالم دین تھے اور زیادہ دن تک وہ بھی امامت نہیں کر سکے, 4-5 مسجدوں میں امامت کیے چند مہینوں میں, اور اس کے بعد بہت سارے آپ کو پتہ ہے عقل سلیم رکھنے والے لوگ حاکم بنتے ہیں امام کے اوپر, اور یہی محکومیت ہمیں پسند نہیں ہے. عالم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلح عطا کیا ہے. ہم کبھی یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے اوپر حکومت کریں, لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی جاہل جو ہے عالم کو ہانکتا رہے. ہاں, کوئی جاہل عالم کو ہانکتا رہے. یہ میں آپ کو بتاؤں, ایک بہت بڑے بزرگ علامہ تقی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ہمارے علاقے کے بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں, ولی ہیں. وہ ایک دارالعلوم کے صدر مدرس بھی تھے, پڑھاتے تھے. مدرس میں اور ایک مدرس تھے اور ایک عالم تھے, دونوں میں تکرار ہو گئی, بحث ہو گئی. حضرت تقی الدین رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے, اب آپ کہیں گے کلیگ, ان کے ساتھ پڑھانے والے ایک اور عالم دین تھے, دونوں میں کچھ معاملات انبن ہو گئے. تو یہ بات چلنے لگی تو اب فیصلہ کرنے کے لیے کمیٹی والے آئے, 2 مولانا لوگوں کا فیصلہ کرنے کے لیے کمیٹی والے آئے. تو جب حضرت تقی الدین رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بتایا گیا کہ آپ کا یہ معاملہ صلح کرا دیا جائے گا, یا جس کو کہتے ہیں سیٹ آؤٹ کر دیا جائے گا, تو انہوں نے پوچھا کون آ رہے ہیں؟ کہا کہ صدر صاحب ہیں اور سیکریٹری صاحب ہیں, یہ آ رہے ہیں. اسی دن انہوں نے لیٹر اٹھایا اور استعفیٰ لکھ کر کے دیا. کہا جہاں گنگا الٹی بہ رہی ہو, علماء جاہلوں کا فیصلہ کرنے کی بجائے جاہل اگر علماء کا فیصلہ کرنے لگیں تو اس جگہ رہنا ہی مناسب نہیں. اس کے بعد سے پھر وہ کبھی اس جگہ پر نہیں آئے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعہ, جب دین کے معاملات جاہلوں کے ہاتھ میں جائیں تو انتظار کرو, قیامت بہت قریب آ چکی, بہت قریب آ چکی. اسی لیے میرے عزیزوں, ایک مشہور بات ہمارے سامنے آئی تھی. مسجد کی امامت کے لیے امام آتے رہتے, ممبئی میں تو یہ بہت چلتا ہے, ٹیسٹ دینے کے لیے آتے ہیں. پہلے جمعہ پڑھائیں گے, پھر مغرب عشاء پڑھائیں گے, دیکھیں گے ان کی قرات کیسی ہے, تقریر کیسی ہے, اور ٹیسٹ کون لے رہا ہوتا ہے؟ جاہل لوگ دیتے ہیں. ایک امام صاحب مسجد کی امامت کے لیے آئے, اپلائی کیے, جمعہ پڑھایا انہوں نے. اس کے بعد بیٹھے کمیٹی والے لوگ ٹیسٹ لینے کے لیے کہ حضرت ہم تھوڑا بہت آپ سے پوچھیں گے, اس کے بعد امامت پہ رکھیں گے. کہا ٹھیک ہے پوچھیے. تو صدر صاحب نے پوچھا قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟
مولانا آپ بتائیے. انہوں نے کہا سب سے بڑی نشانی تو آپ ہی ہیں. قیامت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جاہل جو ہے علماء کا ٹیسٹ لینے لگ جائے. اس کے بعد وہ وہاں سے نکل گئے. بہرحال بات طویل نہ ہو جائے, یہ دعائیں یاد رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ محکومی سے محفوظ رکھے, رزق ایسا دے کہ اللہ تعالی بے نیاز کر کے رزق عطا کرے, لوگوں کی محتاجی سے ہمیشہ محفوظ رکھے. اس کی دعا بھی کرتے رہو اور کوشش بھی کرتے رہو. اور پھر میں نے دوسری چیز کیا بتائی آپ کو, یہ سورہ عمران, آل عمران میں عمران کون ہے اور آل عمران کون ہے یہ بتایا. سیکنڈ نمبر پر میں نے کہا آیت مباہلہ. ایک آیت اس میں ہے عیسائیوں کا اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. ایک بار اس بات پر مباحثہ ہوا کہ کون حق پر ہے. عیسائی کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ ان سے کہہ دیں اگر تم حق پر ہو نا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. آؤ میں اپنے بیٹے بیٹیاں لے کر آتا ہوں, میں اپنی عورتیں لے کر کے آؤں گا, میں خود بھی آؤں گا, تم اپنے بیٹے بیٹیاں لے آؤ, تم اپنی عورتیں لے آؤ اور تم خود بھی آؤ اور بیٹھیں گے ایک میدان میں. یہی مباہلہ ہے, ایک مناظرہ ہے, ڈیبیٹ کرنا. یعنی میں ایک دلیل دوں گا آپ ایک دلیل دیں گے, مناظرہ ہے. اور ایک ہے مباہلہ, اس میں بات چیت نہیں ہے, اس میں بیٹھے رہیں گے میدان میں اور دونوں دعا کریں گے. دونوں دعا کریں گے کہ اللہ جو جھوٹا ہے اس کا چہرہ کالا کر دے, یا کوئی نشانی. جیسے بہت سارے ہمارے بزرگوں نے مباہلے میں الگ الگ چیزیں اختیار کی ہیں. میں پہلے یہ حضور کا مباہلہ بتاتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں سے کہا آ جاؤ تم بھی آؤ میدان میں, میں بھی آتا ہوں, اور ہم اپنے اپنے رب کو پکاریں گے. جس کا دین سچا ہوگا وہ حق اس کا ظاہر ہو جائے گا. عیسائی مان گئے, کہا کہ ٹھیک ہے. نجران ایک جگہ ہے, وہاں کے عیسائی تھے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور ساتھ میں کس کو لیا, سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا کو, امام حسن کو, امام حسین کو اور حیدر کرار علی مرتضیٰ کو. یہ پنجتن پاک کا قافلہ نکلا ہے اور نجران کی طرف. میرے عزیزوں ناموں میں اتنا اثر ہے کہ آج بھی ہم دعا کرتے ہیں لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ. میرے پاس 5 نام ایسے ہیں جن سے ہر بری چیز کو اور ہر گرمی کو میں دور کر دیتا ہوں. وہ 5 نام کیا ہیں؟ ایک مصطفیٰ, ایک مرتضیٰ, ایک حسن حسین اور ایک فاطمہ. یہ 5 ناموں میں یہ تاثیر ہے. یہ پنجتن پاک کا قافلہ نکلا نجران کی طرف اور حضور پہنچ گئے. اہل حق ہمیشہ پہنچتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان مباہلہ میں پہنچے. عیسائیوں کو آنا تھا مقابلے میں, اور جو سب سے بڑا عیسائی پادری تھا وہ اپنے محل میں بیٹھا ہوا انتظار کر رہا تھا, آنے تو دیکھتے ہیں. اور جب حضور پہنچ ہی گئے تو ان کو پہلی بات تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا یہ صحیح میں آ گئے, اور اس کے بعد دیوار پر چڑھ کر کے جھانکنے لگا کہ آئے ہیں تو دیکھ لوں. پہلے دور سے نبی پاک کے چہرے پاک کو دیکھا اور ساتھ میں وہ ایسا منظر تھا کہ سورج جگمگا رہا ہو اور ساتھ میں چاند بھی ہو اور ستارے بھی ہوں. پھر اس آسمان کا کیا کہنا. اس نے دور سے دیکھا اور سٹپٹا گیا اور سارے عیسائیوں کو بلایا اور پکار کر کہا نادانو تم نے کس کو مباہلے کے لیے بلایا, دیکھ نہیں رہے وہ چہرہ. اور وہ عیسائی پادری کہتا ہے قسم خدا کی اگر میں مباہلے میں چلا جاؤں سامنے اور وہ نبی اگر اٹھا دے ہاتھ دعا کے لیے قیامت تک کوئی عیسائی زندہ نہیں رہ سکتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ خود عیسائی پادری کہہ رہا ہے. کہا تم نے کس کو بلا لیا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وہ سرنڈر ہو گئے. کہا کہ ہمیں مباہلہ نہیں کرنا, آپ واپس تشریف لے جائیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لائے. مباہلہ اسلام میں ہے لیکن ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں, ہوتے نہیں. اس کی ایک وجہ ہے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائیوں نے ایک بار پکڑ لیا تھا اور کہا تم صحیح مذہب پر ہو, حق مذہب پر ہو تو آؤ چلو ہم بھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں. کہا چلو.
حضرت خالد بن ولید کے سامنے جو معاملہ تھا وہ کیا تھا؟ عیسائی آئے اور ایک ایسا خطرناک زہر لا کر کے رکھا، ایسا خطرناک زہر جس کو چھونے سے چمڑی نکل جاتی تھی، اگر وہ زہر لگ جائے تو چمڑی نکل جائے گی، اتنا خطرناک زہر۔ عیسائیوں نے کہا کہ چلو اس زہر کو رکھتے ہیں اور ہم دونوں دیکھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا یقین ہے مجھے، میں میرے رب کا نام لے کر زہر اٹھا کر پی لوں گا، تمہیں بھی پینا ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید کو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم پہلے کرو۔ حضرت خالد بن ولید نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اٹھا کر پورا زہر پی لیا۔ وہ گھبرا کر بھاگنے لگے، کہا کہ یہ کون انسان ہے کیا؟ اور بہت دیر تک دیکھتے رہے کہ کچھ تبدیل ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ کہاں سے تبدیل ہوتا؟ وہ خالد بن ولید سیف اللہ المسلول ہے، کچھ نہیں ہوا، اللہ کے نام سے پیا۔ عیسائیوں نے کہا کہ یہ کچھ جادو کر دیا تم نے، ہو سکتا ہے یہ جادو ہوگا شیشی پر یا بوتل پر۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا پورا نہیں، جو بچا ہے اس میں وہی چاٹ لو جو بچا ہے۔ لیکن ان میں سے کسی کی ہمت اور طاقت نہیں ہو سکی کہ اس زہر کو چکھ بھی سکے۔ ہر زمانے میں یہ ہوا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آگ میں جانے کا جو مباہلے کا معاملہ ہے یہ بھی کوئی پہلی مرتبہ نہیں تھا، لوگ مجھے آج پوری دنیا میں تقریباً اسی نام سے جانتے بھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی بات تھی، ہم نے مباہلے کا اعلان کیا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کوئی پری پلان اور منصوبہ بندی نہیں ہوتی، یہ جذبات ہوتے ہیں، یہ ایمانی تقاضا ہوتا ہے۔ ہم نے بہت دنوں تک دیکھا ان کو ڈیبیٹ کرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور ان کے میدان ہے، ان کا میز ہے، ان کے ٹٹو ہیں، ان کا میڈیا ہے، جس کو چاہے لڑاتے رہیں۔ اس کے لیے ہم نے کہا تھا سیدھی سی بات ہے کہ آؤ میدان میں اترتے ہیں، کوئی میڈیا والا آئے نہ آئے، ہم بھی اتر کر کے آگ میں چلتے ہیں، تم بھی اتر کر کے آؤ، دیکھا جائے گا۔ میرے عزیزوں، یہ کوئی اس وقت کی کوئی لفاظی یا پکائی نہیں، الحمدللہ اس اعلان پر آج بھی میں برقرار ہوں، آج بھی آخری سانس تک ہم برقرار ہیں اس چیز پر۔ ہمارے دین پر ہمیں یقین ہے، مجھے میری ذات پر نہیں، میرے رب کی ذات پر یقین ہے، اور میرے نبی کے سچے ہونے پر ہمارے وجود سے زیادہ یقین ہے، ہمارے وجود سے زیادہ یقین ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم بہت پاکیزہ لوگ ہیں، بہت بڑے ولی ہیں یا پرہیزگار ہیں، نہیں، ہمیں ہماری طرف کوئی یقین نہیں ہے، لیکن اللہ کی ذات پر یقین ہے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں، سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں بھی اس طرح کا معاملہ پیش آیا، اور ایک بڑے بزرگ ہیں ابو مسلم خلانی، ان کے زمانے میں بھی ایسا معاملہ پیش آیا آگ میں اترنے کا، اور وہ اتر کر کے بھی دکھائے۔ حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں شدھی کرن ایک تحریک چل رہی تھی، گھر واپسی، بہت سارے لوگوں کو مرتد بنا رہے تھے لوگ۔ تب ایک بہت بڑے پنڈت اور سوامی کو انہوں نے چیلنج کیا تھا آگرہ کی سرزمین پر، کہ ایک بہت بڑی کڑھائی تیل میں پک رہی تھی اور آگ لگی ہوئی تھی۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شیر بیش اہل سنت علامہ حشمت علی خان رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں تھے، اور جو سوامی تھا، جو پنڈت تھا، وہ بکواس کیے جا رہا تھا، تو آپ نے اس سے کہا کہ اگر تو اپنی تمام باتوں پر سچا ہے تو آجا اس کڑھائی میں کود جاتے ہیں، یہ گرم کھولتا ہوا تیل ہے، یہ آگ لگی ہوئی ہے۔ اس نے سوچا کہ یہ مذاق میں کہہ رہا ہے مولوی، پھر انہوں نے کہا، کھینچ کر کے جب قریب لایا تو تھر تھر کانپنے لگ گیا، کہا کیا حقیقت میں کرے گا یہ؟ یہی معاملہ سلطان الہند غریب نواز کی بارگاہ میں بھی ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوا۔ ایک مرتبہ ایک پجاری بیٹھا ہوا تھا، آگ کی پوجا کر رہا تھا، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رک کر کے کہا کہ ذرا اس میں ہاتھ ڈالو جو تمہارا خدا ہے۔ اس نے کہا یہ تو جلائے گی، کہا اتنے سال سے عبادت کر رہے ہو پھر بھی جلائے گی؟ تو سرکار غریب نواز نے جب یہ کہا تو پجاری نے کہا یہ سب فلسفہ، یہ منطق چلنا چھوڑ دو، آگ کا اثر ہے جلانا، وہ جلاتی ہے۔ غریب نواز نے فرمایا نہیں، آگ کا اثر جلانا ہے لیکن بغیر حکم خدا کے نہیں جلاتی۔
میرے خدا کے حکم کے بغیر نہیں جلاتے. تو اس نے کہا اگر تم اپنی باتوں پر اتنے پکے ہو تو تم ہی ہاتھ ڈال دو. اس کی گود میں ایک بچہ رکھا ہوا تھا. سرکار غریب نواز نے اس کا بچہ بھی اٹھا لیا اور خود آگ میں چلے گئے. بہت بڑی آگ تھی وہ, اور ایسے چلے گئے اندر. وہ واویلا مچانے لگا, چلانے لگا کہ یہ درویش گیا تو گیا, میرا بچہ بھی لے کے گیا. بہت دیر تک وہ باہر نہیں آئے. کئی لوگوں کو اس نے جمع کر لیا, بہت سارے لوگ دیکھنے آئے. کافی دیر کے بعد سرکار غریب نواز اس بچے کے ساتھ اپنا جبہ جھاڑتے ہوئے باہر تشریف لائے. کچھ بھی نہیں تھا. بچے کو لے کر کے اس نے دیکھا تو ماتھا بھی ٹھنڈا ہے, جسم بھی ٹھنڈا ہے, سب پکڑ کر کے دیکھو تو آگ کا کوئی اثر ہی نہیں. بچہ تو غریب نواز کا نہیں تھا, بچہ اسی کا تھا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کر دکھایا. آگ میں وہ حقانیت ثابت کرنے کے لیے, اپنی کرامت نہیں, اللہ کی وحدانیت اور اسلام کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے گئے اور واپس آئے. لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیا جو ان کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے, وہ چاہے کسی کا بھی بچہ ہو, اللہ اسے بھی محفوظ رکھتا ہے. اسی لیے ہمارے نعرے کیا ہوتے ہیں, غوث کا دامن, یہ بولتے ہیں نا خواجہ کا دامن. کیوں کہتے ہیں ہم؟ اسی لیے کہ ان دامنوں سے لگے رہیں گے, دنیا کی آگ سے بھی محفوظ اور آخرت کی آگ سے بھی انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. یہ آیت مباہلہ. سیکنڈ چیز میں نے آپ کو بتا دی, مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ مباہلہ حق کی اظہار کے لیے باطل اور حق کے درمیان ایک ایسا مقابلہ کہ دونوں اپنے اپنے خداؤں کو پکاریں اور اللہ رب العزت حق کو ظاہر فرماتا ہے. تیسری چیز میں نے آپ کو کہا, محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول. یہ معاملہ حضور کی وفات کے وقت, میرے عزیزو, ہمارا اسلام ایسا ہے جو کسی شخص پر ڈیپینڈ نہیں ہے, کسی بھی شخص پر ڈیپینڈ نہیں ہے. کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے ہی سب کچھ چل رہا ہے اور میں نہیں رہوں گا تو دین کا نظام نہیں چلے گا, تو یہ خام خیالی ہے. امت میں بڑے بڑے علماء آئے, صحابہ آئے, فقہاء آئے, لیکن کیا اسلام رکا ان کے جانے کے بعد؟ سرکار غوث پاک کا اپنا زمانہ تھا, لیکن ان کے انتقال کے بعد کیا اسلام ختم ہوا؟ غریب نواز کے بعد اسلام ختم ہوا؟ کسی کے بعد نہیں. اسلام جو ہے کسی شخص سے ڈیپینڈ نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمات کسی سے بھی لیتا ہے, لیکن یہ دین صبح قیامت تک رہے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ دین نہیں رکا, تو پھر اب کسی اور کے بعد کیوں رکے؟ حضور کا جب انتقال ہوا تو صحابہ میں ایک بہت بے چینی تھی, بہت بے چینی تھی. صحابہ اکرام ایسی کیفیت میں تھے کہ ان کو بتانا مشکل ہے, لیکن صدیق اکبر نے یہی آیت تلاوت کی تھی جو آج ہم نے تلاوت کی. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. حضرت ابو بکر نے منبر پر کھڑے ہو کر کے یہ آیت تلاوت کی. حضرت عثمان غنی کو صحابہ بتاتے ہیں ایسی حالت تھی جیسے بچوں جیسی حالت ہو گئی تھی. حضرت علی پتھر کی طرح جامد کھڑے ہو گئے تھے, کوئی ہلائے تو ہلتے نہیں تھے. صحابہ جہاں تھے وہیں دیواروں سے کوئی چپکے ہوئے کھڑے تھے. حضرت عمر تو تلوار نکال کر کہہ رہے تھے کہ کوئی کہے گا کہ میرے نبی کا انتقال ہوا میں گردن مار دوں گا. حضرت عمر تسلیم کرنے کو تیار نہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے اللہ سے کلام کرنے کے لیے, ہمارے نبی بھی گئے ہیں, وہ واپس آئیں گے. حضرت عمر کی غلبہ محبت تھا سب کے اندر. حضرت ابو بکر نے اس وقت یہ آیت تلاوت کی. کہا کیا اس آیت کا معنی؟ محمد اللہ کے ایک رسول ہیں, ان سے پہلے بھی رسول آئے اور چلے گئے. اور حضرت ابو بکر کہتے ہیں تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ اللہ حی اور قیوم, کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ, ہمیشہ زندہ رہے گا. تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ صحابہ اسی وقت کھڑے ہوئے اور کہا ہم کو تو ہمارے نبی نے صرف اللہ کی عبادت سکھائی, وہ اللہ حی اور قیوم ہے, ہمیشہ زندہ ہے. پھر سب صحابہ کھڑے ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب کو کھڑا کرنا یہ معمولی کام نہیں تھا. یہ صحرا حضرت ابو بکر صدیق کے سر جاتا ہے. میرے عزیزو یہ بہت بڑی بات ہے.
غم میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی اگر آپ کے گھر میں آپ کے باپ سب سے اہم ہو، باپ کا انتقال ہو جائے تو گھر سونا سونا ہو جاتا ہے، لوگ بیٹھے رہ جاتے ہیں، کچھ کرتے نہیں ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کرے کیا۔ وہ تو امت کے آقا، ہم غریبوں کے والی تھے، وہ صحابہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ جس دن میرے آقا انتقال کر گئے، مدینے والے کہتے ہیں اس سے زیادہ کالا، یعنی اس سے زیادہ تاریک دن، اندھیرا مدینے میں کبھی آیا ہی نہیں جس دن حضور کا انتقال ہوا تھا۔ اور مدینے والے کہتے ہیں جس دن حضور ہجرت کر کے مکہ سے مدینے آئے تھے، اس دن سے زیادہ روشن دن ہم نے مدینے میں کبھی دیکھا ہی نہیں۔ یہ مدینے والوں کا عقیدہ بھی تھا۔ میرے عزیزوں، یہ آپ کو یہاں سے مجھے یہ بتانا ہے کہ اگر کوئی شخصیت ایسی ہے جس سے پورے لوگ جڑے ہوئے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں اس شخصیت کے انتقال کے بعد کام ختم نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے دین کا نظام ایسا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے کام کرو، کسی شخص کے لیے نہیں۔ آج لوگ اگر مجھ سے جڑے ہوئے ہیں تو میں ان سے بھی کہوں گا میرے لیے کوئی کام نہ کرے۔ میں آج ہوں جس طرح سے، کل میں بھی مر جاؤں گا۔ جب ہمارا جنازہ نکل جائے تو یہ نہیں کہ ان کے لیے ہم کرتے تھے وہی چلے گئے تو ہم چھوڑ دیے، تو گویا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے کاموں پر نہیں تھے، شخصیت پرستی تھی۔ اسی لیے آج سے یہ عادت ڈال لو، کوئی ہو یا نہ ہو، مجھے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کرنا ہے۔ یہ اس آیت سے میں آپ کو پیغام دیتا ہوں۔ آخری چیز، سورہ نساء میں جو احکام آئے عورتوں کے لیے، اللہ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آ جائے ان سے نکاح کر لو۔ نکاح بہت ضروری ہے نوجوانوں۔ میرے آقا نے فرمایا نکاح کے بعد ایمان کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ نکاح، اور اسی میں اللہ نے فرمایا کہ نکاح کرو، اگر تم فقیر بھی ہو تو اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی بنا دے گا۔ یہاں تو لوگ سٹینڈ ہونے کے چکر میں پتہ نہیں بڑھاپا نکال لیتے ہیں۔ ابھی میں سیٹل نہیں ہوا، شادی کب کرنا ہے؟ ابھی سیٹل نہیں ہوا، سیٹل کب ہوگا؟ ابھی سٹینڈ نہیں ہوا، تو کیا ایک پاؤں پہ کھڑے ہیں؟ ابھی چلتے پھرتے ہیں، سب کچھ ہے، کھاتے پیتے ہیں، لیکن ابھی سیٹل نہیں ہوئے۔ اور سیٹل ہونے کے چکر میں ایک بات آپ کو میں بتا دوں، کبھی سیٹل نہیں ہوتا آدمی، کبھی جو دماغ میں چل رہی نا وہ چیزیں کبھی نہیں آتی۔ اسی لیے نکاح کی اگر عمر ہو گئی ہے تو نکاح کر لیں۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، ایک نوجوان کا مجھے میسج بھی آیا، وہ بیچارہ شادی کا خواہش مند ہے اور نوکری ابھی بھی اس کو لگی ہے، اور وہ ہم سے تو کہہ رہا ہے، ہم نے کہا گھر میں بتا دو، کہا ابا ماریں گے۔ کیوں؟ کہا عمر ابھی 21-22 سال کی ہے، گناہ میں پڑنے کا اندیشہ مجھے بہت زیادہ ہے۔ میں نے کہا بیٹا اسلام کا یہ فریضہ ہے، اگر اندیشہ ہے گناہ میں پڑنے کا تو نکاح فرض ہو جاتا ہے، فرض ہے، سنت نہیں، فرض ہو جاتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ جاؤ گھر میں کہہ دو، تو 2-3 دن کنٹینیو سمجھانے کے بعد گیا اور گھر میں جا کر بولا کہ مجھے نکاح کی ضرورت ہے۔ جیسا بیچارے کا اندیشہ تھا باپ نے ویسا ہی کیا اس کے ساتھ۔ پھر اس نے کہا کہ میں حضرت نہیں کہہ رہا تھا کہ میرے باپ ناراض ہو جائیں، اب تو مجھ سے کہا ہے کہ تجھے گھر میں کھانا پانی بھی نہیں دیں گے، بہت ناراض ہے۔ کہا شادی پر ناراض؟ کہا باپ کی مرضی سے شادی کرنا ہے، باپ کی مرضی سے شادی کرنا ہے، اس کے اندر کیا چل رہا ہے باپ کو کیا پتا ہے؟ میرے عزیزو، جو اگر باپ ہیں تو ان کو میں بتاتا ہوں، کسی کو زور زبردستی اس طرح روک کر مت رکھو، نہ بیٹیوں کو نہ بیٹوں کو۔ ان کی اگر عمر ہو گئی ہے تو ان کو اپنی زندگی نبھانے دے دو۔ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اتنی جلدی کر کے کیا کرے گا، اتنی جلدی گناہ کے اڈے قائم کرے گا تو فرق نہیں پڑے گا۔ شادی کر کے ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے تو اسے آزاد رکھو۔ بعض مقامات پر ہو سکتا ہے کچھ ماں باپ ان کے لیے سخت ہو جاتے ہوں، ہرگز نہ کریں۔ میرے آقا کا فرمان سنیں، 3 چیزوں میں تاخیر کرنا گناہ ہے۔ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازہ اٹھانے میں تاخیر کرنا گناہ ہے، جب نماز کا وقت ہو جائے تو تاخیر کرنا گناہ ہے، اور پھر فرماتے ہیں جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کے نکاح میں تاخیر کرنا گناہ ہے۔ یہاں تو عمریں نکال دیتے ہیں لوگ، اور بہت سارے اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہیں۔ بہرحال اس کو آسان بنائیں۔ اب یہاں پر ایک
لطیفے کے طور پر ایک بات میں بتا دوں, آپ کو بھی سمجھا دوں, کل کو کوئی بیٹھ کر کے آپ کو پٹی پڑھانے کی کوشش کرے تو یہ بات یاد ہونی چاہیے. آیت ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, تم میں سے جو عورتیں پسند آ جائیں نکاح کر لو, 2-2, 3-3, 4-4. یہ لفظ ہے. دو مثنا کا مطلب ہوتا ہے 2-2, ثلاثہ کا مطلب ہوتا ہے 3-3, رباع کا مطلب ہوتا ہے 4-4. ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں, پوری امت جانتی ہے ہماری شریعت میں کتنے نکاح جائز ہیں, 4 ہیں. کرنا اور نہیں کرنا یہ الگ مسئلہ ہے. جائز کتنے ہیں, 4 ہیں. لیکن میں آپ کو ایک لطیفہ بتاؤں, ایک جماعت ایسی ہے جس نے 18 نکاح جائز کر دیے. ہاں 18 نکاح. شیعہ حضرات میں ایک طبقہ ہے, شیعہ حضرات میں ایک طبقہ ہے, ان کے یہاں 18 تک جائز ہے. کیسے میں بتاتا ہوں. 2-2, 4, 3-3, 6-4 اور 4-4, 8. 8 اور 10, ہاں انہوں نے ایسے کیلکولیٹ کیا ہے. یہ تو اچھا ہے میرے عزیزوں, یہاں 4-4 تک کا لفظ آیا ہے, ورنہ یہ پتہ نہیں کیلکولیشن کہاں تک لے جاتے ہیں. یہ محاورے کا لفظ ہے, محاورے کا لفظ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا منافقین مر جائیں, ان کے اوپر تم 70 بار بھی استغفار کرو گے تو اللہ نہیں قبول کرے گا. 70 بار مطلب ایک تعداد بتانے کے لیے کہا گیا, ایسا نہیں کہ 70 بار کرے گا اس سے زیادہ کرے گا تو معاف ہو جائے گا. کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو محاورے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. آپ کو اگر آپ سے یہ کہا جائے, پانی پی رہے تھے آپ, پورا گلاس اٹھا کر کے پینے لگے, میں نے کیا کہا 3 گھونٹ پیو, 1-1 بار کر کے پیو. کیا کہا 1-1 بار. 1-1 کا مطلب کیا ہوا, 2-2 ہو گئے. میں نے ایک لفظ جو ہے نا 2 بار استعمال کیا. 1-1 بار کہو, 1-1 بار استعمال کرو, اس کا مطلب وہ نہیں ہوتا کہ 2-2 ہو گئے. تو یہ اگر کوئی کل کو پٹی پڑھائے ہمارے نوجوانوں کو اور 18 دماغ میں ڈالنے لگے تو سمجھ لینا کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے بات. اسی لیے میرے عزیزوں, ہاں بہرحال اللہ تعالیٰ نے 4 تک ہمارے لیے اجازت رکھی ہے. اس پر بھی آج ہمارے ملک میں کئی پاکھنڈیوں کو درد ہے, پھر 18 پر کیا واویلا مچے گا. 4 پر ہی ان کو تکلیف بہت زیادہ ہے. 18 کا اگر شوشہ چھوڑ دیا جائے, پتہ نہیں. آپ کو یہ بات بھی بتا دوں 4 پہ تکلیف کیوں ہے. 4 مسلمان کرتا نہیں, الگ بات ہے, بہت مشکل سے کسی کی 2 ہو نہیں, 2 ہیں, اور 4 تک جانا اب کے زمانے میں بہت مشکل ہے. لیکن اسلام نے ایک دروازہ کشادہ رکھا ہے. آپ کو اس کی حکمتیں بھی معلوم ہونی چاہیے. عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے. آپ کہیں پر بھی جا کر کے معلومات حاصل کر لیں, مردم شماری میں بھی آپ کو مل جائے گا. کئی علاقے ایسے ہیں جہاں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے. اور پہلے کا دور ایسا تھا کہ جنگوں میں سب سے زیادہ کون شریک ہوتے, نوجوان لوگ. اور جب وہ شہید ہو جاتے تو ان کی بیوائیں کیا کرتی, کیا وہ زندگی بھر ایسی بیٹھی رہتی؟ تو جو باحیات ہیں ان کو حکم ہوا کہ تمہاری ایک بیوی ہے تو کوئی اور ایک بیوہ اور ایک کو رکھ لو, تاکہ وہ فاحشہ ہونے سے, وحشہ ہونے سے تو بہتر ہے کہ کسی کی بیوی بن کر کے زندگی گزارے. یہ اسلامی حکمت ہے. کسی عورت کو اسی طرح آزاد چھوڑ دینا اس سے بہتر ہے کہ کسی کی بیوی بن کر کے وہ گھر سنبھالے. یہ اسلام کی حکمت ہے. لیکن ان کو کیا سمجھ میں آئے جن کی بیویاں ہی نہیں ہیں, ان کو کیا سمجھ میں آئے. یہاں تو ہمارے ہاں حالات ایسے ہیں, 3 طلاق پر وہ بیچارہ قانون بنا رہا ہے جو کبھی بیوی کو رکھا ہی نہیں. معاملات آپ کو سمجھ میں آ رہے. اور اتر پردیش میں یہ کون سا قانون, بچے کنٹرول کرنے کا قانون بنا رہا ہے. اور کون بنا رہا ہے, عجیب حال ہے. جو پورا سنیاس لے کر بیٹھے ہیں وہ بچوں کے کنٹرولنگ پہ قانون بنا رہے, جن کو پتہ ہی نہیں بچے پیدا کیسے ہوں, جن کو پتہ ہی نہیں بچے پالے کیسے جاتے ہوں. یہ عجیب معاملات ہے. جس کی بیوی نہیں وہ بیویوں پہ قانون بنائے, جس کے بچے نہیں وہ بچوں پہ قانون بنائے. یہاں پر اب میں آپ کو بتاؤں, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
عورتوں کے حقوق بیان کیے پوری کائنات کو، لیکن حضور نے 10 نکاح کر کے عورتوں کو سنبھال کر کے بھی دکھایا ہے، ان عورتوں کو نباہ کر کے بھی دکھایا ہے۔ یہ اپنی اپنی بات ہے۔ بہرحال تعدد ازواج پر آج وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، بہت عجیب و غریب بات ہے، بہت عجیب و غریب بات ہے۔ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ جو دھرم ہے، جو ریلیجن ہے، وہ سناتن ہے، ہندو دھرم ہے، اور ان کے اگر کچھ لوگ اس طرح کے 4 بیویوں پر اعتراضات کرتے ہیں تو مجھے حیرت ہوتی ہے، کیونکہ شاید انہوں نے اپنی مقدس کتابیں نہیں پڑھی۔ کرشنا جی کی کتنی بیویاں تھیں شاید پتہ ہی نہیں، پتہ ہوتا تو کس طرح کی باتیں کرتے۔ بہت سارے ان کے مقدس جو شخصیات ہیں ان کی بیویوں کی تعداد انہیں پتہ ہی نہیں، کسی کی 100 ہے، کسی کی 200 ہے، بہت ہے۔ بلکہ مقدس کتابوں کی، میں مقدس کتابوں کی ایک روایت بتاؤں، 16,400 پلس کچھ بیویاں بھی ایک صاحب کی، یہ بھی موجود ہے۔ تو اس کو کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ جب وہاں پر بھی ہیں یہاں پر بھی ہیں تو یہ سب باتیں چھوڑ دو۔ تعدد ازواج یعنی کثرت سے بیویاں کرنا اسلام ہی کی بات نہیں، ہر دین میں کہیں نہ کہیں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن ان کو بیوقوف بنانا ہے پوری دنیا کو اور اسلام کو بدنام کرنا ہے، اس لیے ٹارگٹ کرتے ہیں۔ بہرحال آپ خوش رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سب سے پاکیزہ دین عطا فرمایا ہے۔ جب جب ضرورت ہو 1 کرو، 2 کرو، 3 کرو اور 4 کرو، کسی کا کوئی ٹینشن نہیں ہے، کسی کو سوچنا نہیں ہے، اس لیے کہ پالنا ان کو نہیں ہے اور نہ آپ کو ہے۔ میرا مولا فرماتا ہے ہم تم کو بھی رزق دیں گے اور تمہاری اولاد کو بھی رزق دیں گے۔ اللہ رزاق حقیقی ہے۔ آخری چیز یہی تھی سورہ نساء کی، اور جو وراثت کے معاملات تھے وہ آپ کو تفصیل سے معلوم کرنا پڑے گا۔ وراثت کس کو کتنی ملتی ہے یاد رکھو، اگر کسی کا حق آپ نے ایک بالشت زمین کسی کی ہڑپ کر کے رکھ لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن پوری زمین اٹھا کر اس کے گلے کا طوق بنا کر ڈالی جائے گی، پوری زمین کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، وہ گردن نہیں اٹھا سکے گا۔ تو یہاں پر جو وراثت ہے جس کی ہے وہ فوری طور پر اس کی ادا کر دی جائے۔ کس کا حق ہے پورا صفحہ ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ جب کسی کا انتقال ہو جائے، بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں تو بیٹوں کو 2 حصہ، بیٹی کو 1 حصہ، اس کے ماں باپ ہیں تو ان کو سدس ہے، 6واں حصہ ہے، اور پھر بیوی کو 8واں حصہ اگر اولاد ہے، اور اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ ہے۔ سب کے حصے اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائے ہیں، اور پھر قیامت کے دن کے خوف کے ساتھ بھی میرے آقا نے فرمایا اگر کسی نے کسی کا حق دبایا تو قیامت کے دن اس کو پوری نیکیاں دینی پڑ جائیں گی، اور پھر اگر پھر بھی حق پورا نہیں ہوا تو جس کا حق تم نے کھایا تھا اس کے گناہ اٹھا کر تمہارے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ اس لیے بہنوں کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، بھائیوں کا حق ہے، جس کا حق ہے شریعت کی روشنی میں اسے ادا کر دو، اور لے کر کے بھی کتنے سال جیو گے، مرنا تم کو بھی ہے۔ اسی لیے دنیاوی لالچ میں آ کر کے آخرت تباہ نہ کرو۔ اللہ کریم ہم سب کو حقانیت کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مصطفیٰ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن عظیم کی آیات بینات اور اس کے مفاہیم اور اس کی تفاسیر پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ گھریلو زندگی کے متعلق شروع میں آئے ہوئے ہیں، عورتوں کے متعلق جیسے کہ کل میں نے عرض کیا تھا، کچھ عورتیں ایسی ہیں جو تم پر حرام کی گئی ہیں ہمیشہ ہمیش کے لیے، ان سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ ان کا بیان ہے، وہ کون سی عورتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم، یہاں تک تمہارے اوپر تمہاری مائیں حرام ہیں، ماں سے کبھی نکاح نہیں کر سکتا، اور تمہاری بہنیں تمہارے لیے حرام ہیں، مائیں حرام ہیں، بہنیں حرام ہیں، بیٹیاں تمہارے اوپر حرام ہیں، اپنی بیٹی سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں، یہ وہ جو ابد الآباد ہمیشہ ہمیش کے لیے تم پر حرام ہیں، ان کو محرم عورتیں کہا جاتا ہے۔
ان سے پردہ بھی نہیں ہے. باپ کا اپنی بیٹی سے نہیں ہے, بیٹے کا اپنی ماں سے نہیں ہے, اسی طرح بہن کا بھائی سے نہیں ہے. یہ محرم عورتیں ہیں جن سے نکاح کبھی نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں. یہ 5 تو میں نے بتایا, ماں, بیٹی, بہن, پھوپھی اور خالہ, یہ 5 ہوئی. اب آگے رب تعالیٰ فرماتا وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ, یعنی دودھ شریک بہن ہے. یعنی تمہارے ماں کا دودھ کوئی اور لڑکی پی ہے تو وہ تمہاری رضائی بہن ہو گئی. یا تم نے کسی خاتون کا دودھ پیا تھا اپنی ماں کے علاوہ, اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ پیے تھے, تو اس عورت کی جو بیٹی ہوگی وہ تمہاری رضائی بہن ہوگی. اس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. یہ رضائی بہن, دودھ شریک بہن اس کو کہا جاتا ہے. پھر 7ویں نمبر پر وہ امہات نسائکم, اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ اگر تمہاری بیوی کو تم نے طلاق دے دیا, ختم ہو گئی, یا پھر انتقال بھی ہو گیا بیوی کا, تب بھی اس بیوی کی ماں سے کبھی نکاح تمہارا جائز نہیں ہے. وہ ماں کے درجے میں ہو گئی, کیونکہ ماں اور بیٹی کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ, یا پھر وہ لڑکی جو تمہاری خود کی تو نہیں ہے لیکن تمہاری بیوی کی لڑکی ہے, یعنی کسی اور شوہر سے ہوئی ہوگی, اس لڑکی کے ساتھ نکاح بھی تمہارا کبھی جائز نہیں ہوگا. اور پھر آگے 2 بہنوں کا ایک نکاح میں جمع کرنا, یہ بھی سخت حرام ہے. یعنی ایک عورت سے نکاح کیا تھا اور اسی عورت کی بہن سے دوبارہ ایک ہی نکاح میں شریک کر لیا, زندگی دونوں بہنوں کے ساتھ گزار رہا ہے, تو وہ سخت گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے, حرام ہے, زنا ہے. نکاح ہوگا ہی نہیں, نکاح نہیں ہوگا. دوسری بہن کے ساتھ جو اس نے نکاح کیا وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوا, اس نے اس کے ساتھ زنا کیا. تو یہ عورتیں ذہن میں رہیں. بعض لوگ پھر ہم سے یہ بھی سوال کرتے ہیں, چاچا کی بیٹی سے, ماموں کی بیٹی سے, پھوپھی کی بیٹی سے نکاح جائز ہے یا نہیں؟ تو ہندوؤں کے ہاں کچھ چیزیں اس طرح کی مانی جاتی ہیں کہ ان کے ہاں چاچا کی بیٹی سے نکاح نہیں ہوتا, لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے. صرف تمہاری سگی بہن سے نکاح جائز نہیں, باقی جو تمہارے کزنس ہیں یعنی چاچا کی بیٹی, پھوپھی کی بیٹی, ماموں کی بیٹی, خالہ کی بیٹی, ان سب سے نکاح جائز ہے, ان سب سے نکاح جائز ہے. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے, میں آپ کو بتاؤں, مثال کے طور پر تمہارے ماموں کی نواسی ہے, آپ کے ماموں کی نواسی ہے, یعنی آپ کے ماموں کی بیٹی. ویسے دیکھا جائے تو رشتے میں تمہاری کیا لگتی ہے, وہ بھانجی, رشتے میں تمہاری بھانجی لگتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے بہن کی بیٹی سے اور بھائی کی بیٹی سے بھی نکاح جائز نہیں ہے. سگی بھانجی اور سگی بھتیجی سے نکاح جائز نہیں. لیکن اگر اس طرح ماموں کی بیٹی بھانجی لگ رہی, اس سے نکاح جائز ہے. اسی طرح پھوپھی کی نواسی یا پوتی ہے, اس سے بھی تمہارا نکاح جائز ہے. وہ سگی بھانجی یا سگی بھتیجی نہیں ہے. تو یہ احکام مسلمانوں کو یاد ہونا چاہیے کہ کون سی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں اور کون سی عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں. اب ان کے علاوہ جو عورتیں میں نے بتایا, یہاں جو عورتیں میں نے بتایا, ان عورتوں کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں جن سے نکاح تمہارا جائز ہے, ان سے پردہ بھی واجب ہے. یہ بات یاد رکھ لیں, جس سے تمہارا نکاح ہو سکتا ہے اس سے تمہارا پردہ کرنا بھی واجب ہے. یہ ہمیشہ ذہن میں رہے. محرم عورتوں سے صرف پردہ نہیں ہے, باقی غیر محرم جتنی بھی عورتیں ہیں, تمہاری چاچا کی بیٹیاں, تمہاری پھوپھی کی بیٹیاں, تمہارے ماموں اور خالہ کی بیٹیاں, جن سے تمہارا نکاح جائز ہے, ان سے پردہ بھی ضروری ہے, پردہ ضروری ہے.
اور اسی میں شریعت کی پکڑ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی پکڑ ہے۔ اب آگے آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھریلو احکام کے متعلق فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو ہم نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے۔ حاکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیلچا لے کر کے اس کو ہانکتا رہے، یا پھر حاکم کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ رسی اور ڈنڈا لے کر کے اس کے پیچھے پڑا رہے۔ حاکم کا مطلب یہ ہے کہ مرد کو معاش کی تمام ذمہ داریاں دی گئی ہیں، گھر چلانا، گھر کا خرچہ لانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اور گھر گرہستی جو اندر کے معاملات سنبھالنا یہ عورت کے کام ہے۔ اگرچہ آج زمانے میں بدل گیا، کچھ مرد گھر میں بیٹھے ہیں اور عورتیں کام پہ ہیں، انہوں نے فطرت قانون کا بدل لیا ہے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کیا عورت کا کمانے کے لیے نکلنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں، عورت اگر شریعت کی پابندیاں کرتی ہے اور حدود شرع میں رہ کر کے کوئی جاب اس کو لگتی ہے یا کوئی کام کرتی ہے تو بالکل اس کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ عورت کا کمانا اسلام میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ناجائز ہے، جائز ہے، لیکن اس کے شریعت کے جو تقاضے ہیں اگر وہ پورا کر سکتی ہے تو دونوں کو ساتھ میں لے کر کے چلنا چاہے تو چل سکتی ہے۔ لیکن اللہ نے جو قرآن میں فرمایا مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا، مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا، اور اسی سے آپ کو یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ آپ کے لیے نان و نفقہ لانا، گھر بنانا، گھر کے اخراجات لانا یہ مردوں پر ہے۔ کچھ بیچارے بھیکاری لوگ ہیں جو عورتوں کے اوپر اس قدر ظالم بن کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ سارا خرچہ سسرال سے ہی چاہتے ہیں کہ عورت کا جو مائکہ ہے یا اس کا مرد کا جو سسرال ہے وہیں سے وہ سب کچھ لانا چاہتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں شادیوں میں بھی یہی رواج بہت زیادہ ہے، بہت سارے لوگ شادی اس لیے بھی کرتے ہیں کہ بہت زیادہ جہیز لائے گی عورت، بائک لائے گی، کار لائے گی، اسی لالچ میں شادی کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، مرد اللہ نے تمہیں بنایا ہے، تم اپنے ہاتھوں سے کماؤ اور عورت کو کھلاؤ، ایک صدقے کا ثواب ہے۔ اور نہیں کر سکتے تو جہیز کیوں مانگتے ہو؟ مسجد کے باہر کھٹوری لے کے بیٹھ جاؤ، روز آنے جانے والے کچھ نہ کچھ ڈالیں گے، وہ اور زیادہ بن جائے گا۔ بات سیدھی سی ہے، کچھ لوگ آفیشیل طریقے سے مانگتے ہیں اور کچھ لوگ اندر میز کے اندر سے مانگتے ہیں، دونوں مانگنے والے ایک ہی ہیں، بھکاری ہیں۔ مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں فرمایا۔ عرب میں جا کر کے دیکھیں، شادی کرنے کے لیے جب ہم وہاں یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں عورت جہیز لاتی ہے، عورت کا باپ کپڑے بھی دیتا ہے، پیسہ بھی دیتا ہے، تو وہ اچھل جاتے ہیں، کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ ہم کو لے چلو، ہمیں وہاں سے شادی کروا دو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب میں آج بھی مہر بہت اونچا ہوتا ہے۔ صرف سعودی کا مہر 50,000 ریال عام عورتیں مانگتی ہیں، عام عورتیں 50,000 ریال کی بات کر رہا ہوں، تقریباً وہ 11-12 لاکھ روپے ہو جاتے ہیں۔ تو نارمل مہر جو ہے یہ رکھا جاتا ہے۔ پھر مرد کے اوپر یہ ضروری ہوتا ہے وہ اپنے باپ کے گھر میں نہ لے جائے شادی کر کے، خود کا گھر ہو تو شادی کر۔ یہ سارے وہاں پر ضروریات رکھے گئے۔ بہرحال ہمارے ہاں اگرچہ یہ دوسری قوموں سے رواج آ گیا ہے، لیکن آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ کم از کم آپ اپنا نیا گھر نہیں بنا سکتے، بہت کچھ نہیں کر سکتے، تو کم از کم ان گھر والوں سے، عورت والوں سے مانگنا تو بند کر دو۔ جتنا آپ کے پاس ہے اسی میں خوش رہو۔ اور اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ اگر تم فقیر بھی ہو تو اللہ اپنے فضل سے غنی بنا دے گا، غنی بنا دے گا۔ اب ایک اور آیت اس میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے، جھگڑے زیادہ ہو جائے، تو اللہ نے فرمایا ادھر سے ایک آدمی ادھر سے ایک آدمی آئے، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا، اگر وہ لوگ اصلاح چاہتے ہیں تو دونوں کی طرف سے ایک ایک آئے،
اور بیٹھے، اللہ فرماتا یوفق اللہ بینہما، اللہ ان دونوں کے درمیان پھر سے اتفاق پیدا فرمائے گا۔ اصلاح کی نیت ہونی چاہیے، لیکن مشورہ میرا یہ ہے کہ دونوں طرف کی ساسوں کو نہ لایا جائے، ہاں، نہ لڑکی کی اماں کو لایا جائے نہ لڑکی کی اماں کو لایا جائے، فیصلے بگڑ جاتے ہیں، کیونکہ برسوں سے ہم نے بھی دیکھا ہے بہت سارے گھروں کو توڑنے میں ان لوگوں کا ہاتھ رہتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ماں اپنی بیٹی کو ہمت دے کہ ساری مصیبتیں آتی رہتی ہیں، تکالیف آتی رہتی ہیں، تم آگے بڑھو، نہیں بلکہ وہاں تو وہ اڑنگا ڈال کر کھڑی رہتی ہیں، کیسے تو برداشت کرتی ہے، چھوڑ کر کے آ جا، کب تک پالے گی۔ قرآن کا حکم یہ ہے کہ دونوں کی طرف سے ایک ایک ذمہ دار جائیں، اگر اصلاح کی نیت ہے تو اللہ دونوں کے درمیان اتفاق پیدا فرمائے گا۔ دونوں پاکی بیان کی اپنی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا تذکرہ شروع ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے ایک حصے میں اپنے بندہ خاص کو مسجد حرم سے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا۔ الذی بارکنا حولہ، اس مسجد اقصی تک سفر کرایا جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ اپنے اس بندہ خاص اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائے۔ تو یہ معراج کے واقعے کا تذکرہ۔ ایک بات یاد رکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کا سفر مسجد حرم سے مسجد اقصی تک کا قرآن سے قطعی ہے، ثابت ہے، اس کا انکار کفر ہے، اس کا انکار کفر ہے، کیونکہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ باقی معراج کا جو تفصیلی واقعہ ہے مسجد اقصی سے لے کر آسمانوں کا سفر اور پھر تفصیل، یہ احادیث پاک سے ثابت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی طویل حدیثیں ہیں جس میں پورا تذکرہ موجود ہے، لیکن شروعات کا اتنا حصہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہ سورۃ الاسراء، اسراء کہتے ہیں سفر کو، اور رات کے وقت سفر کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے بڑے اہم احکام بیان کیے خصوصیت کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اچھا سلوک کا مطلب کس طرح سے بتایا گیا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں۔ توجہ نوجوانوں، ماں باپ میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، اللہ فرماتا ہے اب ان کو اف تک نہ کہنا، فلا تقل لہما اف، اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور نہ ہی ان کو جھڑک کر بات کرو، وقل لہما قولا کریما، جب ان سے بات کرو تو نرم انداز میں بات کرو۔ جس نے اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے سخت لہجے میں بات کیا اس نے اپنی پچھلی کی ہوئی ساری نیکیاں ضائع کر دیا، اس کی نیکیاں ختم کر دی گئیں، اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے جو اپنے والدین سے سخت لہجے میں بات کرتا ہے۔ نافرمان جس نے اپنے والدین کا دل دکھایا، حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میں اگر چاہوں تو اس کے گھر کو آگ لگا دوں دنیا میں ہی، اس کو جینے کا کیا حق ہے؟ یہ سخت ترین چیز ہے۔ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ان کو ایسا لگتا ہے ماں باپ بالکل عام سے لوگ ہیں، جیسے چاہیں ویسے بات کریں، انہوں نے تمہیں لاڑ و پیار سے پالا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان کے اوپر حاکم بنو۔ اور آج کے بچے جو کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ، اس سے وہ حدیث پاک ثابت آ جاتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سچ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ان تلد الامۃ ربتہا، عورت جو ہے اپنا سردار جنے گی، یعنی عورت سے جو بیٹا پیدا ہوگا وہ سردار بنے گا، یعنی خود ماں کے اوپر ہی حکومت کر رہا ہے۔ باندھی اپنا سردار جنے گی، مطلب یہ ہے ماں باندھی بن کر کے رہے گی، کنیز بن کر کے رہے گی، اور بیٹا حاکم بن کر رہے گا۔ یہ اکثر گھروں کا رواج ہے۔ ماں تو کام کی مشین ہے، ماں تو باندھی ہے، گھر کی کنیز ہے، وہ تمہیں جو چاہیے وہ سب اس ماں سے ہی کرواؤ۔ ماں تمہارے کپڑے بھی دھوئے، ماں تمہارا کچرا بھی صاف کرے،
ماں تمہارے برتن بھی دھوئے، تم جہاں بیٹھے ہو وہاں تمہارے لیے کھانا بھی لا کر پروسے، کنیز ہی تو ہے تمہاری، تم نے اس کو باندھی بنا رکھا ہے، پلس اس کے اوپر حکم الگ جماتے ہو۔ اتنا سخت ترین گناہ ہے یہ، اللہ نظر رحمت نہیں فرماتا اس بندے پر، اللہ نظر رحمت نہیں فرماتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین اگر دیکھیں، ان لوگوں کی فضیلت آئی ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی۔ آپ کو میں بتاؤں، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بار اللہ کریم کی بارگاہ میں یوں عرض کی کہ مولا میرا جنت میں رفیق کون ہے؟ دنیا میں بہت سارے قریبی ہیں، جنت میں میرا رفیق، میرے ساتھ رہنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں ایک گوشت کا کاروباری ہے، قصاب ہے، اس کا نام بتایا کہ یہ آپ کا جنت میں رفیق ہوگا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ڈھونڈتے ہوئے اس کو گئے کہ یہ قصاب کہاں رہتا ہے، جا کر دیکھا تو وہ دن بھر گوشت بیچ رہا تھا، اس کے ساتھ رہ کہ اس کی ایسی کون سی نیکی ہے اللہ کہ اس کو نبی کے ساتھ رکھا ہے جنت میں۔ شام ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میں تیرے ساتھ چلوں گھر، اس نے کہا بہت اچھی بات ہے آپ چلیے میرے ساتھ، میرے گھر مہمان ہو۔ گھر لے کر آیا، اس کے چھوٹے بچے بھی تھے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم گھر گئے تو دیکھا اس نے جلدی سے اپنے گھر میں جا کر کچھ چیز روٹی یا دودھ لیا، اور اللہ کے نبی کو بھی بٹھایا ہے اور اپنے بچوں کو بھی بٹھایا ہے، اور اس کی ماں بستر پر تھی، اسے جا کر دودھ میں روٹی چور کر نرم کر کر کے کھلا رہا ہے، اور اس کی ماں بستر پر سے ہاتھ اٹھاتی اور کہتی ہے مولا میرے بیٹے کو تو جنت میں موسیٰ کا ہم نشین بنا دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماں کی دعا سے اس بندے کو، ماں کے خدمتگار کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا رفیق بنایا۔ میرے عزیزو، ماں باپ کو اپنے کنیز یا اپنے غلام نہ سمجھنا، یہ باندھی یا تمہارے غلام نہیں ہیں۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ان کے سامنے جب جاؤ تو اپنے بازوؤں کو نرمی سے بچھا دو۔ بازوؤں کو بچھا دینا مطلب کیا ہے؟ ان کے سامنے عاجزی کرو۔ تمہارے باپ بوڑھے ہو جائیں، تمہاری ماں بوڑھی ہو جائے، ان کو یہ احساس بھی نہ ہونے دو کہ وہ ایک چیز کو بار بار بول رہے ہیں۔ یہ آداب میں لکھا بھی ہے مفسرین نے کہ بڑھاپے میں اگر وہ تم سے دوسری بار سوال کریں ایک ہی چیز کو تو یوں نہ کہنا کہ ابا ابھی تو پوچھے تھے پھر پوچھ رہے ہو آپ، بلکہ ہر بار نئے انداز میں ان کو جواب دو تاکہ اسے احساس بھی نہ ہو کہ وہ بھول رہا ہے۔ یہ حقیقت میں فرمان برداری ہے بچوں کی، ورنہ دنیا پرست آج ایسے ہو گئے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، ماں باپ کو وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ کتنے بوڑھے ایسے ہیں، کتنے بوڑھے ایسے ہیں۔ پھر بھی غنیمت ہے ہمارے ملک میں، یورپین کنٹریز، امریکہ میں ایسے حالات ہیں کہ بوڑھے اپنے گھروں میں رہتے رہتے مر جاتے ہیں۔ ہاسپٹل کو پڑوسی لوگ اطلاع کرتے ہیں کہ اس گھر میں جو بوڑھا تھا انتقال کر گیا، آ جاؤ اس باڈی لے جاؤ۔ بیٹے نہیں ہوتے ساتھ میں، کوئی نہیں ہوتا۔ اور آپ پوچھ لینا، مجھے وہاں کے رہنے والوں نے بتایا ہے کہ ایک بوڑھا یا ایک بوڑھی عورت کو کبھی کوئی پوتا ملنے آئے تو اس دن اس کی عید کا دن ہوتا ہے۔ وہاں پر بہت اس کو اہمیت دی جاتی ہے کہ کسی کا پوتا یا کسی کا نواسا ناتی ملنے کے لیے آ گیا بوڑھے کو، تو کہا گیا کہ اس کا گھر جو ہے عید کی طرح ہو جاتا ہے، اتنی خوشیاں ہوتی ہیں۔ اس طرح سے اولاد کو دور کرنے کا نظام بنا کر وہ دنیا میں امن کی بھی بات کرتے ہیں۔ بہرحال یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے ہلاکت کی دعا کی ہے، ممبر پر کھڑے ہو کر کے میرے آقا نے ہلاکت کی دعا کی ہے، مولا وہ شخص ہلاک ہو برباد ہو جائے۔ حضرت جبرائیل امین نے دعا کی اور حضور نے آمین کہا۔ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو اپنے ماں باپ کو پایا لیکن ان کی خدمت نہیں کر سکا، ان کی خدمت نہیں کر سکا اور ان کو راضی کر کے جنت نہیں حاصل کر سکا، ایسا شخص ہلاک و برباد ہو جائے۔ حضور نے آمین کہا۔ اس بات کو سمجھو، کتنی مائیں ہیں جو ہمارے پاس اپنے بچوں کے متعلق کہتی ہیں، کتنے باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کے متعلق ہمارے پاس کہتے ہیں، اور کتنے تو ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کاش میری اولاد نہ ہی ہوتی تو میں سکون سے ہوتا۔ تو تم ایسے تو نہ بن جاؤ کہ تمہارے والدین تمہارے پیدا ہونے پر بھی افسوس کرنے لگ جائیں۔
وہ زیادہ دن تک تمہارے ساتھ رہنے والے نہیں ہیں، کیا خبر؟ اس لیے کوشش یہ کرو کہ ان کا احترام کریں، جتنے دن ہیں ان کو سکون کی سانس لینے دو، اور ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے ان کی خدمت کرو، اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت کرو، کیونکہ ان کی خدمت کا بدلہ تم دے ہی نہیں سکتے۔ جب تم ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تھے، ایک جھٹکا جو تم نے لگایا، تم 7 بار اپنی ماں کو حج کرا کر کے بھی اس جھٹکے کا اجر نہیں دے سکتے، اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ تم اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر حج بھی کرا لو 7 مرتبہ، تب بھی تم اس کا وہ حق نہیں ادا کر سکتے۔ بہت بڑا عظیم حق ہے، اور کتنے ہلکے میں دھڑلے سے نوجوان اپنی ماؤں کو گالیاں تک دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور فرمایا گیا کہ جب ماں باپ، ایک نشانی میں آپ کو بتا دوں آپ کی زندگی کی، سب کو بتا دیتا ہوں، اپنی اپنی زندگی میں اس کو جانچ لینا۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، میرے سامنے ایک بات آئی تھی، تجربے کی ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ اللہ ایسا ہرگز نہ ہونے دے ہمارے گھر میں، جس دن ماں اور باپ بیٹے سے بات کرنے میں ڈرنے لگ جائیں کہ پتہ نہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے، فرمایا گیا اس دن اس کے رزق کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے، اس کی برکت کے دروازے ختم ہو چکے ہیں۔ ماں باپ جب بچے سے ڈرنے لگ جائیں کہ کچھ کہوں گا تو بیٹا روٹھ نہ جائے، الٹا جواب دے دے گا، رس کر کے روٹ کر کے گھر چھوڑ کر بھاگ جائے گا، یہ سب حالات سے جب ماں باپ تم سے بات کرنے میں ڈرنے لگ جائیں، ڈانٹنا تو وہ بہت پہلے ہی چھوڑ چکے ہیں، اب بات کرنے میں بھی ڈرنے لگ جاتے ہیں جب بچہ جوان ہوتا ہے۔ اصل خدمت اور اصل فرمانبرداری یہی ہے کہ تم جوان اور طاقتور ہو اور وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اور جب ماں باپ جوان رہتے ہیں اور بچہ چھوٹا ہوتا ہے سب ادب کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت ماں باپ طاقتور ہیں، کما بھی رہے ہیں، اور بچے کے اندر طاقت نہیں، وہ عزت ہی کرتا ہے، احترام کرتا ہے۔ اصل عزت اور احترام اس وقت ہے جب تم کما رہے ہو، طاقتور ہو گئے ہو، اور ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اب دیکھا جائے گا تمہارا امتحان کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اب کس طرح سلوک کرتے ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو والدین کی فرما برداری عطا فرمائے، اور جن کے والدین موجود ہیں وہ خدمت کر کے وہ جنت حاصل کریں۔ قرآن پاک کی ایک آیت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تمہارے اکڑ کر کے چلنے سے نہ زمین پھٹے گی، نہ تم یعنی پہاڑوں کے برابر بلند ہو سکو گے۔ تم ذرا دیکھو تمہاری حیثیت کتنی ہے۔ جو لوگ اکڑ کر کے گردن اونچی کر کے چلتے ہیں ان کے لیے کہا گیا ہے کہ غرور اور گھمنڈ آدمی کو ڈبو دیتا ہے، اور یہی غرور دنیا کا سب سے پہلا گناہ ہے جو شیطان کے اندر آیا۔ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ جو نہ کیا، وہ اکڑ ہی تو تھی، میں کیوں جھکوں اس کے سامنے، اور یہ اکڑ اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن جو غرور اور تکبر کرتے تھے ان کو چونٹیوں کی طرح بنایا جائے گا، اور پورے اہل محشر سے کہا جائے گا ان کو اپنے پیروں سے روندو۔ غرور اور تکبر نہ آنے کے لیے جو علاج ہے اس میں کوشش یہ کرو کہ سلام میں تم پہل کرو، مسلمان کو دیکھو تو پہلے سلام کرو۔ عاجزی آنے کا ایک راستہ ہے، غرور اور تکبر کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کرو ہر ایک کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص یہ خواہش کرتا ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے رہیں، جو خواہش کرتا ہے تو اس کے اندر یہ تکبر ہے۔ جو شخص یہ خواہش کرتا ہے کہ لوگ اس کے عزت کے لیے کھڑے رہیں، وہ اس کے اندر غرور ہے، تکبر ہے۔ ہاں بغیر اس کی خواہش کے کوئی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس پر قصور نہیں ہے۔ علماء کرام کا، اساتذہ کا، مشائخ کا ہم ادب کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کے حکم سے نہیں ہے، یہ ہم اپنی عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ادب ہر ایک کے دل میں ہے۔ ماں باپ آئے ہیں تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے لیے کھڑا ہونا، مشائخ کے لیے کھڑا ہونا یہ ایک مستحسن کام ہے۔ لیکن ہر آدمی اگر کوئی یہ سوچے کہ سارے دنیا میرے لیے کھڑی ہوتی رہے تو اس کے اندر یہ تکبر ہے، اس کے اندر غرور ہے، یہ گھمنڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ میں سورہ کہف کو عرض کرتا ہوں کیونکہ بہت فضیلت والی سورہ آج ہم نے تلاوت کی ہے، بالکل بیچوں بیچ میں یہ سورہ آئی ہے قرآن پاک کے، سورۃ الکہف۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو شب جمعہ پڑھے گا، یعنی جمعہ کے دن
یا مغرب سے لے کر کے جمعرات کا دن جب ختم ہو جاتا ہے، مغرب سے ہی جمعہ کا دن شروع ہوتا ہے، دوسری مغرب آنے تک جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے جہاں تلاوت کر رہا ہے وہاں سے لے کر خانہ کعبہ تک اللہ ایک نور پیدا فرمائے گا۔ اور بھی بہت ساری فضیلتیں کنز العمال میں آئی ہیں، فرمایا کہ جو سورہ کہف پڑھے گا اللہ اسے 3 دن تک ہر طرح کے گناہوں سے بچا لے گا، اور پھر کنٹینیو کرتا رہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں ہیں، ایک پیج میں پوری 10 آیتیں ہیں، جو یاد کر لے گا دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال جب آئے گا اللہ اس کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، ورنہ دجال کا فتنہ بہت سخت ترین ہوگا۔ یہاں باباؤں کے فتنے سے لوگ نہیں بچ رہے ہیں، کوئی چمتکاری بابا آ جائے تو سب اس کے سامنے بھیڑ لگا دیتے ہیں۔ دجال تو مردے کو زندہ کر کے دکھائے گا، بارش بھی برسا کے دکھائے گا۔ ہاں، دجال خالی چٹی نکال کے نہیں دکھائے گا، ہاں وہ گھاس بھی اگا کر دکھائے گا، سبزے بھی نکالے گا، بہت ساری چیزیں ایسے عجوبے کر کے دکھائے گا، لیکن بہت لوگ اس کے پیچھے اندھادھند بھاگنے لگ جائیں گے کہ ہمارا خدا اتر پڑا۔ صرف ایمان والے جن کو اللہ بچانا چاہے وہ اس کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ ایک تو بچ جانا الگ ہے، لیکن جو اس پر ایمان نہیں لاتا ان کو وہ سزا بھی دیتا ہے۔ دجال جو ہے دونوں ٹانگیں پکڑ کر چیر دے گا، کچھ لوگوں کو کھولتے ہوئے تیل میں بھی ڈال دے گا، اس کا رعب و دبدبہ ہوگا، اس کا غلبہ ہوگا۔ اس کے لیے مومنین کو وہ اذیتیں بھی دے گا، تکلیفیں بھی دے گا، لیکن جو جمع رہا اس کے لیے بہت بڑی جنت ہے، بہت بڑی جنت کا اللہ نے وعدہ فرمایا۔ لہٰذا اس فتنے سے حفاظت کے لیے حدیث میں ملتا ہے کہ جو سورہ کہف کی 10 آیتیں روزانہ رات کو پڑھ لیا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دجال کے آنے تک دنیا میں نہ رکھے۔ اگر فتنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی آزمائش کا ارادہ فرمائے تو ہمیں بغیر آزمائے، بغیر فتنے میں مبتلا کیے دنیا سے اٹھا لے، ہمیں صحیح و سلامت اللہ موت عطا فرمائے۔ اس پورے پارے میں 3 سوالات کرنے کے لیے یہودی آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب ایک بات میں بتاتا ہوں، یہ سورہ جو اتری ہے نا پوری، یہودی جو ہے ٹیسٹ لینے کے لیے آئے تھے کہ اللہ کے آخری نبی ہیں تو ہم کچھ ایسے سوالات کریں گے جن کے جواب عربوں کو تو نہیں معلوم تھے، عربوں کو نہیں معلوم، وہ صرف اہل کتاب جانتے تھے۔ وہ 3 سوالات کیا لے کر کے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ انہوں نے کہا روح کس کو کہتے ہیں؟ روح جہاں معلوم ہے سب کے پاس ابھی، روح کس کو کہتے ہیں؟ دوسرا ان کا یہودیوں کا سوال تھا اصحاب کہف کون تھے اور کتنے تھے؟ یہ غار والے لوگ کون تھے اور کتنے تھے؟ یہ سوال انہوں نے لا کر کے پیش کیا۔ تیسرا سوال تھا ذوالقرنین کون ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ میں کل اس کا جواب دوں گا۔ اب سنو، یہ کس کے لیے؟ نبی رحمت سید الانبیاء کے لیے۔ سنو توجہ سے، جو بڑے ڈھیٹ سے کہتے ہیں نا، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کہا کہ کل آ جانا، میں بتا دوں گا۔ تو حضور کا یہ ارادہ تھا کہ آیتیں اتریں گی، وہی آئے گی تو میں اس سے جواب دوں گا۔ کوئی آیت نہیں آئی، کوئی وحی نہیں آئی۔ دوسرے دن یہودی آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جاؤ میں اور کل بتاؤں گا۔ 2 مرتبہ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹال دیا، اور یہودیوں کو یہی چاہیے تھا، بہانہ بدنام کرنے کے لیے، پروپیگنڈا پھیلانے کی۔ اب آیتیں نہیں آئیں، کئی دن تک وقفہ ہو گیا۔ روز آیت آتی تھی، کبھی دن میں کئی مرتبہ آیتیں اترتی تھی، لیکن اتنا لمبا وقفہ ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ بات بہت گراں گزر رہی تھی کہ کیا ہو گیا۔ تب پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ تو اتاری، سورہ کہف، لیکن اس میں یہ فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ اے محبوب، ہرگز یہ مت کہنا کہ کل میں یہ کر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اپنے رسول کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہرگز یہ مت کہنا کہ کل میں یہ کر دوں گا، الا ان یشاء اللہ، جب بھی کہنا تو یوں کہنا اگر اللہ چاہے تو کروں گا۔ یہی ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جو ہم کہتے ہیں، بعض لوگوں کو شک لگنے لگتا ہے، ارے پکا بولو نا۔ انشاءاللہ ہر پکی بات پہ بھی بولا جائے،
ہاں یہاں ہمارے ہاں اس طرح کا رواج ہے. شروع میں ایسا تھا، ہم جو ہے مصر میں بس جا رہی تھی ہمارے جہاں جانا ہے کالج کلیہ پہ، نمبر بھی وہی ہے بس کا، لیکن شک ہو رہا تھا. تو بس کے ڈرائیور سے ہم نے پوچھا کہ یہ کلیہ جائے گی، مدینہ نصر جائے گی؟ اس نے کہا انشاءاللہ. تو منہ دیکھتے کھڑے رہ گئے. پھر سے اس سے پوچھا کہ جائے گی وہاں پہ جائے گی؟ اس نے کہا انشاءاللہ. بیٹھو. یہ انشاءاللہ وہ یقین کے لیے بول رہے ہیں، لیکن جو کھڑے ہیں ان کو ایسا لگ رہا ہے پتہ نہیں یہ پکا ہے بھی کہ نہیں ہے. نعوذ باللہ. یہاں لوگوں نے بھی جو ہے اس طرح سے بنا لیا ہے کہ اگر ان کو ایسا لگتا ہے کہ ڈاواں ڈول ہے تو ہم یہ بول کے نکل جائیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کسی معاملے میں شک ہے تب بھی کہو انشاءاللہ، لیکن جس معاملے میں یقین ہے اس میں بھی کہو انشاءاللہ. یقین ہے اس میں بھی کہو انشاءاللہ. اب آپ کو اس مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ گھر جانا ہے نا آپ سب کو، جبکہ پکا معلوم ہے ابھی اٹھیں گے اب جائیں گے اب سب لوگ، لیکن آپ کو کہنا کیا چاہیے؟ انشاءاللہ. اگر اللہ چاہے تو میں جاؤں گا، ورنہ ہمیں پتہ نہیں دروازے کے باہر نکلنے سے پہلے بھی موت آ سکتی. انشاءاللہ کی عادت ہو. اور اللہ نے اپنے رسول کو تنبیہ فرمائی ہے کہ آپ ایسا نہ کہیں کہ کل میں بتا دوں گا، بلکہ یوں کہیں کہ اگر اللہ چاہے تو. اگر اللہ چاہے تو. یہاں لوگوں میں یہ رواج قائم ہو، ہر ایک آدمی یقین والے معاملے میں بھی کیا کہے؟ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ چاہے تو میں یہ کروں گا. ہمارے استاد ایک کہتے تھے، ایک آدمی گھوڑا خریدنے کے لیے آیا، پیسے تھے اس کے پاس 50,000 روپے. امام صاحب کے پاس آیا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں. تو حضرت نے پوچھا کب؟ آج ہی خریدو گے؟ کہا اب بھی خرید کے لا رہا ہوں. امام صاحب نے حضرت نے کہا بیٹا انشاءاللہ بولو. کہا انشاءاللہ انشاءاللہ کچھ نہیں، ابھی جا رہا ہوں مارکیٹ میں، دیکھو پیسہ بھی ہے لے کے ہی آؤں گا. یہ یہاں کا رواج ہے، یعنی انشاءاللہ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، ابھی جا رہا ہوں پکا ہے لے کے ہی آؤں گا. انہوں نے کہا پھر بھی بولو. کہا نہیں اس کی کیا ضرورت ہے. گیا وہ گھوڑا خریدنے کے لیے مارکیٹ میں گیا تھا، اس سے پہلے کھانے کے لیے کسی ہوٹل میں گیا، کھانا کھایا خوب، بریانی وغیرہ ساری چیزیں. کسی نے اس کے پاس پیسے مار لیے، پوری پاکٹ کاٹ لیا، پورے جتنے پیسے تھے. اب اس کے بعد اٹھا، اس کے پاس بل دینے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے. تو ہوٹل والوں نے کہا کہ یہ تو چور چکا دکھ رہا ہے، اتنا سب کھا لیا اور بل دینے کے لیے برسوں پہلے کی بات ہے. اس کو وہیں پر لگا دیا اور کہا کہ پورے برتن دھل کے جائے یہاں سے. ہوٹل کے پورے برتن اس سے دھلوائے، صفائی کروائے. شام ہو گئی، کپڑے میلے تھے کچیلے ہیں، پتہ نہیں کتنے ٹیبل صاف کیا، برتن دھویا اور واپس منہ لٹکائے آیا. حضرت بیچ میں مل گئے امام صاحب. کہا کہاں ہے گھوڑا؟ تو اس نے کہا میں انشاءاللہ گیا تھا گھوڑا لانے، انشاءاللہ کھانا کھا رہا تھا، انشاءاللہ کسی نے پیسے چرا لیا، پھر انشاءاللہ ہوٹل والے نے جو ہے برتن منجوایا، پھر انشاءاللہ میں ٹیبل صاف کیا، پھر انشاءاللہ اب واپس آیا. اب تو ہر بات پہ انشاءاللہ. میرے عزیزو، یہ کوئی انشاءاللہ یہ محاورہ نہیں ہے، تکیہ کلام نہیں ہے، یہ یقین کو جتاتا ہے. اللہ کی ذات سے آپ کا کتنا گہرا تعلق ہے. لٹ جانے کے بعد مت کہو، سب کچھ ہونے کے وقت بھی کہو کہ اگر میرا مولا چاہے. اسی طرح کی ایک روایت حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ہے. ان کی 100 بیویاں تھیں. انہوں نے ایک رات یوں کہا کہ آج کی رات میں اپنی ساری بیویوں کے پاس جاؤں گا، سب سے صحبت کروں گا اور ہر ایک سے ایک مجاہد بیٹا پیدا ہوگا. لیکن انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا. وہ گئے، رات ساری بیویوں سے ملاقات کی. اللہ کے نبی ہیں، نبی کی طاقت کو عام انسانوں سے کمپیئر نہیں کریں بہرحال. لیکن ان کے اس قول کا کچھ بھی نہیں ہوا. بعد میں ایک ہی بیوی سے ایک بیٹا پیدا ہوا کمزور. روایتوں میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ نے فرمایا اگر انشاءاللہ وہ کہتے، اللہ اگر چاہے تو رب تعالیٰ ساری چیزیں ویسی فرماتا جیسے انہوں نے کیا. بہرحال یہ تنبیہ کے لیے ہے، درس کے لیے. اب جب نبیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے تو عام انسانوں کے لیے کیا ہے؟ خیر آیتیں اتریں اور پھر اللہ نے بتا دیا اپنے محبوب کو روح کیا چیز ہے، اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون ہے. یہ تینوں کے جوابات جو یہودی پوچھ کر کے پروپیگنڈا پھیلا رہے تھے کہ رسول کو نہیں پتہ ہے، اللہ نے قرآن میں یہ تینوں کے جوابات اتارے. روح اللہ کا ایک حکم ہے، اللہ کا نور ہے، اور اصحاب کہف
اللہ نے فرمایا کچھ لوگ کہتے ہیں 5 تھے 6 تھے اور کچھ کہتے ہیں 7 تھے 8واں ان کا کتا ہے۔ اے محبوب آپ فرما دیں ان کی صحیح تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے۔ 7 لوگ تھے نوجوان، اور ذوالقرنین ان کے بارے میں پھر میں بتاؤں گا۔ اصحاب کہف کے بارے میں مختصر سی بات بتا دیتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا دقیانوس، وہ بادشاہ مرتد اس طرح کہ وہ آخرت کا بھی انکار کر رہا تھا اور وہ اپنا ایک الگ دھرم چلا رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دین پرانا ہو گیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں ہی یہ چیزیں ہو رہی تھی، تو وہ اس زمانے میں سب لوگ بت پرستی میں اور خدا کے انکار میں مبتلا تھے۔ تو 6-7 لوگ ایسے تھے جو بادشاہ کے سپاہیوں میں تھے یا وزیروں میں تھے یا الگ الگ تھے۔ یہ لوگ پوشیدہ طور پر اللہ ہی کی ذات پر یقین رکھتے تھے، ایمان رکھتے تھے، لیکن یہ ظاہر نہیں کر رہے تھے کہ ان کے بادشاہ مار ڈالے گا۔ لیکن کب تک اس طرح چھپ کر کے رہیں؟ تو یہ 7 لوگ یا 8 لوگ جتنی ان کی تعداد تھی، ایک جگہ یہ لوگ مل لیا اور کہا کہ ہم یہ شہر چھوڑ کر بادشاہ کی سلطنت سے دور چلے جاتے ہیں تاکہ ہمیں ہمارے دین پر آسانی سے عمل کا موقع ملے۔ وہ سب بادشاہ کو چھوڑ کر کے اچانک ایک دن رات کو طے کر کے نکلے۔ راستے میں ایک کتا ان کے ساتھ ہو گیا۔ انہوں نے کتے کو کہا کہ یہ کتا کہیں بھونکے گا تو ہم کو پکڑوا دے گا، اس کو چھوڑ دو۔ تو کتے نے فصیح زبان میں کہنا شروع کیا کہ میں بھونک کر پکڑوانے کے لیے نہیں بلکہ میں تمہاری حفاظت کے لیے ساتھ چل رہا ہوں۔ اللہ نے اسے زبان دی، یہ واقعہ موجود ہے۔ جب وہ لوگ نکلے بہت دور، آبادی سے بہت دور نکلے اور ایک غار میں جا کر کے انہوں نے آرام کی غرض سے پناہ لی، گئے اور سوئے۔ اب رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان پر ایک لمبے سالوں تک نیند طاری کر دی۔ وہ سوئے تو سوتے رہ گئے۔ اب ہوا یہ کہ بادشاہ کو دوسرے دن کسی نے شکایت کی کہ 7 لوگ آپ کے وزیروں میں سے سپاہیوں میں سے ایسے ہیں جو آپ کے دین پر نہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتے اور وہ شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ بادشاہ نے ان کی تلاش جاری کروائی، کہاں ہیں ڈھونڈو۔ جب تلاش جاری ہوئی تو ایک چرواہے نے بتایا کہ ایک جگہ سے میں ان کو گزرتے ہوئے دیکھا، اس غار میں گئے۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس غار میں دیکھو۔ دیکھا تو کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے کہا ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے غار کے منہ پر دیوار بنا دو، ان کی قبر یہی ہو جائے، یہ باہر یہاں سے نہ نکل سکے۔ اس غار کے منہ کو دیوار چڑھا کر بند کر دیا گیا۔ یہ سزا تھی بادشاہ کی طرف سے کہ وہ میرے دین سے نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ خیر سارے لوگ چلے گئے تو ایک چرواہے نے وہاں پر جو موجود تھا اس نے ان کی پوری تاریخ، ان کے نام لکھ دیے، یہ کون لوگ تھے، یہاں کیوں آئے تھے اور ان کے اوپر کیا سزا ہوئی۔ بات ہو گئی۔ یہ دقیانوس بادشاہ کا ظلم تھا، وہ لوگ چلے گئے۔ اب یہ لوگ سوتے رہے، قرآن میں ہے 309 سال تک سوتے رہے۔ 309 سال، اصل میں یہ 300 سال ہی ہیں، لیکن یہ جو سورج کے سال ہیں جن کو شمسی سال کہتے ہیں، جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل، یہ شمسی سال ہیں، یہ سورج سے چلتے ہیں، اور قمری مہینے جو ہیں چاند سے چلتے ہیں، جو محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر۔ اس میں اور اس میں فرق کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ ہر 100 سال پہ 3 سال کا فرق آ جاتا ہے۔ ہر 100 سال پہ 3 سال کا فرق آ جاتا ہے، یعنی اسلامی مہینے کبھی 29 کے ہوتے ہیں، کبھی 30 کے، کبھی 2 مرتبہ 29 کے ہو گئے۔ یہ جو چاند والے مہینے ہیں ہم ان کو اسلامی مہینہ کہتے ہیں، اصل یہ چاند کے مہینے ہیں، چاند ایسے چلتے ہیں۔ اور باقی جو سورج سے چل رہے ہیں شمسی مہینے، جنوری، فیبروری، یہ فکس ہیں، ان میں کوئی چاند بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں، سورج بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ فکس ہیں۔ تو ان سالوں کے اعتبار سے جو شمسی سال اگر 100 سال ہو گئے تو قمری جو ہے نا 103 سال ہو جائیں گے۔ اس طرح 300 سال شمسی وہ اصحاب کہف سوتے رہے، لیکن قمری مہینوں کے اعتبار سے 309 سال ہو گئے، 9 سال ایکسٹرا۔ تو 309 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کیسے ان کو اٹھایا؟ اب روایت میں یہ ہے کہ ایک بادشاہ آیا بیدروس، وہ اچھا بادشاہ تھا، منصف تھا، عادل تھا، ایمان والا تھا۔ اس نے اپنی قوم کو ہدایت دینے کی بہت کوشش کی، سمجھا رہا تھا کہ آخرت پر ایمان لاؤ، اللہ دوبارہ موت کے بعد اٹھانے والا ہے۔ لوگ انکار کرتے تھے کہ کچھ نہیں ہوتا، مرنے کے بعد جو ہے نا جیسے جلا کر کے راکھ کر دیے، استھیاں بہا دیا گنگا میں، اب کوئی آنے والا نہیں ہے۔ یہی عقیدہ تھا اس وقت بھی تھا کہ کوئی دوبارہ اٹھائے نہیں جائے۔ عجیب بات ہے، جلا کر راکھ کر کے دریا میں بہاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حساب کتاب کچھ نہیں ہوگا، لیکن پرن جنم کا عقیدہ رکھتے ہیں، نہیں دوسرے جنم میں چوہا بلی ہو کے پیدا ہو سکتا ہے، کتا بھی بن کے پیدا ہو سکتا ہے۔ اچھے گن کیا تھا تو کچھ اچھا بن کے پیدا ہوگا، اب برے گن کیا تھا
تو دوسرے جنم میں پتہ نہیں کیا بن کے پیدا ہوگا. اب یہ جتنے حکومت میں بیٹھے ہم دیکھتے ہیں کیا بن کے پیدا ہوں گے ان کے حساب سے. ہمارا عقیدہ تو نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک بار موت کے بعد دوبارہ قیامت کے دن ہی اٹھایا جائے گا. قیامت کے دن ہی دوبارہ اٹھایا جائے. اس کا انکار کر رہے تھے لوگ کہ دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا. تو بیدروس بادشاہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا, مولا کوئی ایسی نشانی بتا دے کہ جس نشانی کو دیکھ کر کے یہ قوم ایمان لے آئے. تو اس بادشاہ کی دعا پر اصحاب کہف جو 300 سال سے سو رہے تھے, اللہ نے ان کو دوبارہ اٹھایا. وہ اٹھے, انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو سوال کیا کہ ہم کتنے دن کب سے یہاں سو رہے ہیں. کسی ساتھی نے کہا صبح آئے تھے دوپہر ہو گئی ہے. کسی نے کہا نہیں تھوڑا زیادہ سو لیے. بعد میں پھر انہوں نے اپنی نشانیاں دیکھی, ناخن بہت بڑے, بال الگ سے دکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کچھ تو معاملہ ہے, اللہ بہتر جانتا ہے ہم کتنے دن یہاں ٹھہرے رہے. ایمان والے تھے. ان ساتھیوں نے ایک اپنے ساتھی کو پیسے دے کر کے بازار بھیجا کہ بھوک بہت لگی ہے, کھانا لے آؤ. دیکھیں اللہ دوبارہ زندہ کر رہا ہے تو کھانے کی بھوک بھی ہے. انہیں بھیجا اور اس کو یہ کہہ کر کے بھیجا کہ خبردار کوئی بھی تمہارے اوپر نظر نہ ڈالے بادشاہ کی پولیس, کہ اگر وہ بادشاہ کو پتہ چل گیا تو ہم سب کو گرفتار کر لے گا. وہ 300 سال پہلے کی بات بول رہے ہیں. اس اپنے ساتھی کو بھیجا اور وہ چھپتے چھپتے شہر میں آیا اور کھانا لیا. کھانا لے کر کے اس نے پیسے دیا تو دکان والے نے دیکھا پیسے یہ کون سے 300 سال پہلے کے پیسے. ظاہر سی بات ہے حکومتیں بدلتی ہیں, سکے بدل جاتے ہیں. اس کی تو سب سے بہترین مثال ہمارے زمانے میں دیکھ لیا. آپ لوگوں کو تو یہ سب سمجھانے کی ضرورت نہیں, پرانی 500 کی نوٹ کہاں ہیں, 1000 کی نوٹ کہاں ہیں. حکومتیں جب چاہیں ڈی مونیٹائزیشن کرتی رہتی ہیں. بہرحال تو وہ سکے جو ہے دیکھ کر کے دکان والے نے پوچھا تھا اچھا وہ چاندی اور سونے کے ہوا کرتے تھے. پوچھا کہ یہ تمہارے ہاتھ کہاں سے آئے. کہا یہ میرے اپنے پیسے ہیں. دکان والا امانت دار تھا, اس نے دکان میں کھڑا کیا اور جا کے پولیس کو خبر کر دیا. پولیس کو خبر کر دیا اور کہا کہ میرے پاس ایک ایسا آدمی آیا ہے, لگتا ہے اس کے ہاتھ میں کوئی پرانا خزانہ ہاتھ میں آیا ہے, لہٰذا اسی لیے میں آ کر کے تم کو خبر دے رہا ہوں. اس زمانے کا کوئی بہترین ٹپر ہوگا وہ. جا کر کے پولیس کو پہلے سے ٹپ دے دیا. ہیں بہت سارے لوگ. اور مجھے تو افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم پر یہ بلیم بھی کرتے ہیں کچھ بڑے لوگ کہ آپ کے محلے ٹپروں سے بھرے ہوئے ہیں. یعنی پولیس کو کہ مخبر جاسوس مسلمان محلوں میں بہت بھرے ہوئے ہیں. یہ سب دوسرے لوگ ہم سے کہتے بھی ہیں. خاص کئی لوگ اسی کام میں صبح و شام کر رہے ہیں. اب تو لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی, فخر سے کالر چوڑا کر کے بولتے ہیں ہاں ٹپ دیتے ہیں, جاسوسی کرتے ہیں. کس کی؟ مسلمانوں کی. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. تو وہ بیچارہ دکان والا پولیس کو جو جا کر کے خبر کر دیا, پولیس پوری آ گئی بادشاہ کی. لیکن کون سے؟ اب کے بادشاہ کی, بیدروس کی. یہ اصحاب کہف میں سے جو لے کے کھانا لینے آئے تھے ان کو پکڑ لیا. کہا کہ تمہارے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے؟ کہا یہ میرے اپنے پیسے ہیں, میرے اور بھی ساتھی وہاں انتظار کر رہے ہیں. بادشاہ کے سامنے لے کر کے حاضری پیشی کر دی پولیس نے. بادشاہ نے پوچھا یہ کیا ہے, کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے اپنا واقعہ بتایا. اس کرسی پر آپ تو نہیں, کوئی اور تھا. یہاں ہم جب گئے تھے کوئی اور تھا, اب آپ آئے ہمیں معلوم نہیں ہے. ہم یہاں سے اپنا ایمان بچا کر گئے تھے, ہم سوئے غار میں اور بھوک لگی تو کھانے کے لیے آئے. بیدروس کو معلوم تھا کہ ایک دقیانوس بادشاہ کے ظلم سے کچھ لوگ شہر چھوڑ کر گئے تھے اور ان کے غار پر دیوار بنا کر ان کی قبر بنا دی گئی تھی. جیسے ہی بیدروس کو یہ پتہ چلا کہ ان میں سے کوئی آیا ہے, کرسی چھوڑ کر اٹھا اور کہا لے چلو مجھے تمہارے ساتھیوں کے پاس. بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ نکل پڑا اس غار کے پاس جہاں یہ لوگ سوئے تھے. اب غار میں موجود دوسرے ساتھیوں نے دیکھا تو کہنے پکڑا گیا ہمارا ساتھی, دیکھو پوری پولیس کے ساتھ آ رہا ہے. لیکن جب بادشاہ آیا دیکھا ان اصحاب کہف کو, دیوار پر ان کی پوری تاریخ بھی موجود ہے اور یہ زندہ سلامت بیٹھے ہوئے ہیں. سارے بادشاہ کے ساتھ پوری قوم جتنی تھی سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے کہ ہم ایمان لاتے ہیں مولا تو قادر مطلق ہے. 300 سال کی نیند کے بعد کسی بھی انسان کو جب اٹھا سکتا ہے تو مرے ہوئے راکھ میں گئے ہوئے انسان کو بھی اٹھانے پر اللہ تو قدرت رکھتا ہے. بے شک مولا میرا قادر ہے. اور اسی لیے رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری.
پتہ ہے یہ ہم دعا کہاں پڑھتے ہیں؟ ولیمے میں، کھانا کھانے کے وقت، قبرستان میں مٹی دینے کے وقت۔ ہاں کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے اسی سے تمہیں پیدا کیا، مٹی سے، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور اسی میں ہم تم کو لے جائیں گے، اور اسی سے ہم تم کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ مٹی دینے کے وقت ہر ایک کو یہ احساس ہونا چاہیے میں اسی سے پیدا ہوا ہوں، اسی میں جاؤں گا اور اسی سے پھر اٹھایا جاؤں گا۔ تو سارے سجدہ ریز ہوئے، ایمان لائے، اور پھر اصحاب کہف واپس اپنے غار میں گئے، پھر سو گئے، اور پھر ان کو لمبی نیند آئی، اور ایسی نیند آئی کہ آج تک سو رہے ہیں۔ حدیث پاک میں وہ ابھی بھی سو رہے ہیں۔ قیامت کے قریب اللہ ان پر صرف موت طاری کرے گا، ورنہ ابھی تک وہ سو رہے ہیں، اور ہر عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کو وہ کروٹ بھی بدلتے ہیں۔ اصحاب کہف آج بھی سو رہے ہیں اپنے غار میں، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ان کے غار کو اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ سورج بھی ان کے غار کے اوپر سے نہیں جاتا، سورج کی تیز روشنیاں ان کے اوپر نہیں آتی، وہ غار اوپر سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ کھلے میدان میں سوئے ہیں۔ سورج جب ان کے غار کے اوپر سے جاتا ہے تو دائیں ہو جاتا ہے یا بائیں ہو جاتا ہے، موسموں کے حساب سے سیدھے ان کے اوپر سے نہیں جاتا، موسموں کے تھپیڑوں سے اور سختیوں سے بھی اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ تم اگر دیکھو گے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، دیکھنے والا دیکھے گا تو ایسا لگیں گے کہ وہ زندہ بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ وہ سو رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے، اور وہ کبھی دائیں اور بائیں پلٹتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا پالتی مار کر ان کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اللہ فرما رہا ہے اگر تم دیکھنے کی کوشش کرو گے پیٹ پھیر کر کے بھاگ جاؤ گے، تمہارے اوپر اللہ ایسا رعب ڈالے گا کوئی دیکھ نہیں سکے گا، کوئی دیکھ نہیں۔ اب جارڈن میں ایک جگہ اصحاب کہف کا غار کہہ کر کے بتایا جاتا ہے، اور لوگ اندر گھس کے دیکھ کے بھی آتے ہیں، ویڈیو بھی کر کے آتے ہیں، لیکن قرآن کے اعتبار سے مجھے نہیں لگتا، یہ پتہ نہیں جا کر ہڈیوں کے ویڈیو بنا کر کے لاتے ہیں، اور انٹرنیٹ پہ بھی بہت سارے ویڈیو پڑے ہیں اصحاب کہف کا غار، اصحاب کہف کا غار۔ یہ غار کہاں ہے اور اللہ کیسے محفوظ رکھا ہے آپ وہاں جا نہ سکیں گے، رعب ایسا اللہ تعالیٰ نے اس غار پر رکھا ہے۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس میں جو چیزیں عبرت کی ہیں وہ میں کہتا ہوں، وہ کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے؟ وہ کون تھے؟ رسول تھے؟ فرشتے تھے؟ نہیں، اللہ فرماتا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، بس وہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے۔ اگر نوجوان مضبوط ایمان لائیں، مولا صدیوں تک ان کی حفاظت فرماتا ہے، ان کے ایمان کی برکت دیکھیں۔ اور اتنا ہی نہیں، وہ اچھے لوگ تھے، اچھے لوگ تھے۔ میاں کتا کیا کر رہا ہے؟ کتا کیوں ابھی تک محفوظ ہے؟ اور بلکہ بعض روایات میں ہے جانوروں کو تو قیامت کے دن ختم کر دیا جائے گا، ان کا معدوم کر دیے جائیں گے، یہ ان کے لیے جنت دوزخ نہیں ہے، لیکن اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، کتا بھی جنت میں جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، فرمایا کہ کتا جنت میں جا رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ اللہ والوں کے دامن سے لگا ہوا ہے، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں، اللہ والے نیک بندوں کی معیت میں صحبت میں رہ کر کتا جنت میں جا سکتا ہے، تو تم امت محمدیہ اگر غوث پاک کی نسبت حاصل کرو، غریب نواز کی نسبت حاصل کرو، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تمہیں محشر میں جنت نہیں عطا کرے گا؟ اسی لیے بریلی کے امام نے اپنی نسبت پہ یوں فخر کیا تھا، اے سرکار غوث تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ ہاں، جن کتوں کے گلے میں پٹا ہوتا ہے ان کو میونسپلٹی والے نہیں اٹھاتے ہیں، کیوں؟ وہ نشانی ہے کہ یہ کسی مالک کا کتا ہے۔ آوارہ جو ہے اسے انجیکشن مار کے چلے جاتے ہیں، ہاں، جو آوارہ کتا بھونکتے رہتے ہیں ان کو انجیکشن مارتے ہیں یا لے جا کر کے کہیں ویرانے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کے یہاں میونسپلٹی کی گاڑی اب آتی ہے نہیں آتی پتہ نہیں، لیکن دیکھو بیلٹ والے کتے کو کوئی پکڑ کے دکھائے، ارے اب تو کتوں کے لیے بڑے قانون بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں تو چھوڑیں، باہر ملکوں میں تو انسانوں سے زیادہ اہمیت جو ہے نا کتوں کے لیے ہے، ان کے لیے بہت اعلیٰ قسم کے قانون بنے، پارلیمنٹ میں بل پاس ہوئے ہیں کتوں کے لیے، جاپان وغیرہ میں۔ ہاں، کتے کو کچھ نہیں کہہ سکتے آپ، بلکہ ایک آدمی نے کیس کیا کسی کے اوپر کہ اس نے میرے ٹامی کو کتا کہا، اس نے حقارت سے کتا کہا، یہ ڈیفیمیشن کا کیس، مان ہانی۔ ہاں، جیسے ابھی پرائم منسٹر کو کسی نے کہا
تو وہ اپنے ہتک عزت کا کیس کر لیے. اس طرح کتے والے نے کیس کیا کہ مجھ کو کتا کہا. اس کو کتا نہیں کہنا چاہیے بلکہ پاکیزہ اخلاق والا. ہاں بہت خوبصورت یہ القاب سے کہا جائے، یہ کتوں کے لیے بنے ہوئے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں میرے عزیزو، بات یہ ہے کہ اگر کتا نسبت حاصل کر لے تو وہ اصحاب کہف کے ساتھ جنت میں جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہی فرمایا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے یا غوث پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اللہ تعالیٰ ان اولیاء کی نسبت ہمارے گردنوں میں قائم و دائم رکھے، اور مولا کریم ہمیں سنی صحیح العقیدہ زندگی عطا کرے اور اہل سنت و جماعت پر خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.